आज मैं लाई हूँ ईशा गिल के नॉवल लबों पे ठहरी दुआ तुम की 77 एपिसोड। आगा फारिस अभी तक अपना सर थामे बैठे थे। उस वक्त तो शदीद गुस्से में उन्होंने माया पे हाथ उठा दिया था, मगर अब अपने किए पे गिल्टी महसूस कर रहे थे। ओ फारिस, कुछ भी था पर तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये एक बहुत शर्मनाक फेल है। तुम एक औरत पे हाथ कैसे उठा सकते हो? तुम चिल्ला सकते थे, डांट सकते थे, अपने लफ्जों का जोर चिल्ला सकते थे, मगर थप्पड़ ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। वो खुद पे अफसोस करते बोले, माया जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ये औरत इस थप्पड़ से भी कहीं ज्यादा की हकदार है, मगर ये थप्पड़ मेरे हाथ से नहीं लगना चाहिए था। मैटर ये नहीं करता कि सामने वाली औरत कैसी थी और कौन थी। मैटर ये करता है कि थप्पड़ मारने वाला मैं था। वो गिरी हुई बातें कर रही थी, मगर मैं इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता हूँ? अपना मारा थप्पड़ अब उन्हें कलक में मुब्तला कर रहा था। काश कि मेरे ऊपर एक कत्ल जायज होता तो मैं इस माया को शूट कर देता। हिम्मत भी कैसे हुई उसकी मेरी बीवी के बारे में इतनी गिरी हुई बातें करने की। ये समझती है कि जैसी ये खुद है, बाकी लड़कियां भी ऐसी ही होंगी। तुम तो मेरी एजल की जूती के बराबर भी नहीं हो माया बीबी। वो माया के लिए लहजे में तनफ्फुर लिए बोले, तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी फारिस, और वो कीमत बहुत बड़ी होगी। मार्क माई वर्ड्स। उन्हें माया के आखिरी अल्फाज याद आए तो दिल कई हदशात से लर्ज उठा था। ये लड़की बस मेरा घर बर्बाद ना करे, मेरे और मेरी बीवी के बीच दरार पैदा ना कर दे। अगर उसने ऐसा किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वो फिर से अपना सर मसलने लगे। दिमाग इस वक्त फट रहा था, शरियानों से गोया खून उबलकर बाहर आने को तैयार था। उन्हें माया से कुछ बहुत ही गलत होने की वाइब्स आ रही थी। वो बार बार उनकी बीवी को बीच में लाती थी, बार बार उनके रिश्ते की अलहदगी की बात करती थी। कभी आगा फारिस को दूसरे घटिया मर्दों से मिलाकर, तो कभी एजिल को वक्त गुजारी करने वाली लड़कियों से मिलाकर, कि दोनों की निभ नहीं पाएगी। तो क्या वो चाहती थी कि दोनों आखिरी अलग हो जाएं? हाँ, वो यकीनन ऐसा ही चाहती थी। उसके इरादे कैसे हैं ये वाज़ेह तौर पर तो आगा फारिस जान ना पाए, मगर इतना ज़रूर जान गए कि उसका हर बार उनकी बीवी की ज़ात पे उठेगा, मगर तकलीफ उन्हें पहुंचाएगा। या अल्लाह, इस औरत की शर से मेरी बीवी और बच्चे को, मेरी सारी फैमिली को महफूज रखना। रही बात मेरी, तो अगर उसकी दुश्मनी महज मेरी ज़ात तक महदूद रहती है तो मुझे उसका खौफ नहीं। मैं उसका हर वार सहने को तैयार हूँ। बस इस औरत को मेरे अपनों से दूर रखना। कनपट्टियों को उंगलियों की पोरों से जोर से दबाते वो दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे कि बस ये औरत उनके अपनों खास कर एजल को कोई नुकसान न पहुंचाए, वरना अपनी ज़ात तक उसकी दुश्मनी से उन्हें कोई खौफ न था। अनम, जाते हुए अपने बाबा से मिलकर जाना बुला रहे थे तुम्हें। नादिया ने उसके कमरे के पास से गुजरते हुए उसे इतला देकर आगे बढ़ जाना चाहा, मगर उसके सरापे पर नजर पड़ते ही वो वहीं रुक गई। माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। नक्सक सा तैयार खड़ी अनम को देखकर बेसाख्ता नादिया के मुंह से दुआ और तारीफ निकली। आज अनम के ऑफिस जाने पे मखसूस वक्त की पाबंदी नहीं थी। उन्हें कहा था वो 11 बजे आएगी, तो वो भी इतने बजे ही आ जाए। एक तो आप भी ना मामा, जब देखो नजरें ही उतार रही होती हो। वो मुस्कुराती हुई बोली, हाँ तो मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी। वो प्यार से उसकी थोड़ी छूती बोली। और रेसल? अनम ने झट से पूछा। मेरी दोनों बेटियां ही बेहद खूबसूरत हैं। खूबसूरती में कोई उनका सानी नहीं, और वैसे भी हर माँ बाप को उनकी औलाद बाकियों से ज़्यादा ही खूबसूरत लगती है। उन्होंने बिना कोई फ़र्क रखे हेज़ल की भी तारीफ कही। उनके लिए दोनों एक सी थी। उन्होंने या एजाज ने कभी ये नहीं कहा था कि हेज़ल उससे ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि दोनों के लिए वह बराबर थी। ये बात तो है, माँ बाप भला कभी अपनी औलाद में फ़र्क करते भी हैं? अनम ने उनकी बात से इत्तफाक किया। तुम्हारे बाबा हेज़ल को बहुत याद करते हैं अनम। कल जब से तुम्हारी दोस्त गई है, तब से वो गुमसुम से बैठे हैं। मैं लॉन में लेकर गई थी, तब भी कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। रात भी 9 बजे ही कहने लगे लाइट बंद कर दो, अंधेरा करो, रोशनी से वहशत हो रही है। मैं समझ गई कि वो हेज़ल को याद करते हुए ये नहीं चाहते कि मैं उनको उनके तासुरात पढ़ लूँ। अब हेज़ल का जिक्र हुआ था तो नादिया बताने लगी, ये मिस करने के दिन बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। वो होले से बोली, क्या कहा? नादिया सुन ना पाई। कुछ नहीं मामा, आप ठीक कह रही हैं। कबल इस वक्त वो नादिया को कोई उम्मीद नहीं देना चाहती थी, जबकि अनम को खुद पूरी उम्मीद होती जा रही थी कि वो दिन करीब तर होता जा रहा है जब एजाज के मुंह से हेज़ल के लिए बाकायदा माफ़ी देने के अल्फाज निकलेंगे। अच्छा, तुम आ जाओ, नाश्ता तो तुमने कर ही लिया है। नादिया हेज़ल का जिक्र मजीद करके उसे उदास नहीं करना चाहती थी। आज उसकी पार्टी थी। वो चाहती थी अनम हर परेशानी और उदासी को एक तरफ रख के अपना दिन इंजॉय करे। गुड मॉर्निंग बाबा जान, अब कैसी तबीयत है आपकी? अनम अपने ध्यान में बोलती कमरे में दाखिल हुई, मगर सामने ही उनके करीब सोफे पे बरजमान शख्स को देखकर उसके कदम वहीं थम गए। अनम, गो के मैंने कहा था कि मैं तुम्हें सुनने के लिए हर वक्त मुयस्सर रहूंगा, और मैं अपनी बात से पीछे भी नहीं हट रहा, मगर तुम्हें नहीं लगता कि वो सब मैंने तुम्हारे गमों के लिए कहा था? तुम अब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हो। अपने गमों को पूरी तरह से ना सही, मगर मात ज़रूर दे दी है तुमने। मैं चाहता हूँ तुम किसी की आदी ना हो।
اپنے غموں سے اکیلا لڑنا سیکھو۔ وہ اس رات اسے اپنے غموں سے اکیلے لڑنے کا سبق سکھا کر گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی کے عادی نہ بنے، اور آج چند روز بعد ہی پھر سے اس کے سامنے موجود تھا۔ مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگے گا کہ تم مجھے اپنا سہارا ہی بنا لو۔ وہ اسے اپنی حیات کے آخری لمحے تک کے لیے اپنا سہارا بنانے کی خواہش رکھتی تھی، اور وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ بت بنی کھڑی اسے دیکھی جا رہی تھی، نہ بول رہی تھی، نہ گویا کچھ سن رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا وہ بھی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ سفید پیروتکاتی قمیض جس کے گلے اور دامن پہ سفید نگینے اور گولڈن تلے کا کام ہوا تھا، نیلا ٹراؤزر اور نیلا ہی دوپٹہ پہنے وہ حارث کی گویا روح گھائل کر گئی۔ اور چند لمحوں کے لیے تو اپنے اطراف کی ہوش ہی بھولا گیا، کیونکہ آج انم اسی ڈریس میں ملبوس کھڑی تھی جس ڈریس میں پہلی بار وہ انم سے ٹکرایا تھا، اور پھر اس کے حسن کا دیوانہ ہی ہو کر رہ گیا۔ آج پھر ایک بار وہ وہی ڈریس پہنے اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ انم کو تو یاد نہ تھا، مگر حارث کو پہلی ملاقات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات اور ایک ایک چیز یاد تھی۔ انم نے کیا کہا تھا، کیسے دیکھا تھا، کیا پہنا تھا، سب اس کے دماغ میں آج بھی اس طرح نقش تھا جیسے چند لمحوں قبل کی بات ہو۔ وہ یہ جوڑا پہنے کیوں چلی آئی تھی؟ کوئی فرق نہ تھا پہلی ملاقات والی اور آج والی انم میں، مگر تب کے اور اب کے حارث میں بہت فرق آ چکا تھا۔ وہ اب انم سے دور رہنا چاہتا تھا، انم سے بھاگنا چاہتا تھا، اس کی یادوں کو مٹانا چاہتا تھا، اور اب جب وہ یہ کوشش کر رہا تھا تو وہ پھر سے پہلی ملاقات والی انم بن کر اس کے دل کو ڈگمگانے چلی آئی تھی۔ حارث نے بے ساختہ اس کے وجود سے نظریں ہٹائی تھی، کیونکہ اس کی طرف مزید دیکھتا تو اپنا آپ کھو بیٹھتا۔ وہ تو آج یہاں اعجاز کا حال پوچھنے آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ انم تو 8:30-9 بجے تک آفس چلی جاتی ہے، اچھا ہے وہ اس کی غیر موجودگی میں چلا جائے، نہ اس کا سامنا ہو، نہ اس سے بات ہو۔ مگر یہاں اگر اس کی سوچ غلط ثابت ہوگی، اسے نہ صرف انم گھر پہ مل گئی، بلکہ آج جو انم ملی تھی وہ اس کے لیے ایک امتحان سے کم نہ تھی۔ گڈ مارننگ بابا کی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی اس وقت ایک ڈاکٹر میرے سامنے بیٹھا ہے، میں ٹھیک نہ بھی ہوں تو بھی یہی بولوں گا۔ وہ غیر سنجیدگی سے گویا ہوئے کمرے میں چھائی خاموشی کو اعجاز کے جواب نے توڑا تھا، جس پہ حارث ہولے سے ہنسا۔ السلام علیکم، کیسی ہو انا؟ اب کہ اس نے بھی اپنے جذبات پہ قابو کرتے ہوئے خود کو نارمل کر کے اس کی طرف دیکھا اور سلام کے بعد حال پوچھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، اور آپ؟ وہ خاموش چال چلتی اعجاز کے برابر آ بیٹھی۔ میں ہمیشہ ہی ٹھیک ہوتا ہوں۔ گو کہ وہ اس وقت بالکل ٹھیک نہیں تھا، اور یہ بس وہی جانتا تھا، مگر ان کے سامنے جھوٹ بولا۔ انم کو دیکھنے سے قبل تو واقعی ٹھیک تھا۔ میں انکل کی طبیعت کا پوچھنے آیا تھا۔ انکل اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اب آنٹی بتا رہی تھی کل آپ کو کافی دیر گھبراہٹ ہوتی رہی۔ انم کو بتانے کے بعد اس نے اعجاز سے پوچھا۔ بس بیٹا، بند کمرے میں جی گھبرا رہا تھا، تازہ ہوا ملی تو سکون مل گیا۔ انہوں نے اصل وجہ بتانے سے گریز کیا۔ اکثر ہوتا ہے ایسا، اور ضروری نہیں اس کا تعلق طبیعت خرابی سے ہی ہو، کبھی کبھی کسی بات کی ٹینشن کو لے کر بھی دل گھبرا اٹھتا ہے۔ حارث سے انہیں بے فکر کرنا چاہا کہ اس کا تعلق ضروری نہیں بیماری سے ہو، جبکہ وہ خود بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اس گھبراہٹ کا تعلق واقعی طبیعت خرابی سے نہیں ہے۔ تم نے غالباً آج بھی آفس سے چھٹی کی ہے، کہیں جا رہی ہو کیا؟ اس سے خاموش بیٹھی انم سے پوچھا، نہ جانے کیوں وہ آج اسے کافی گمسم سی لگی تھی۔ کیا انم میری اس رات کی ہی باتوں کو لے کر اب تک اپسیٹ ہے؟ حارث کو یہی سوچ آئی تھی۔ ہاں، وہ میں آفس سے جا رہی تھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ آج اس کے آفس میں پارٹی ہے، تبھی تیار ہوئی ہے۔ اعجاز نے وجہ بتائی، جبکہ حارث نے شکوہ بھری نظروں سے انم کو دیکھا کہ آج میں اتنا غیر اہم ہو گیا کہ تم مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاؤ، وجہ تک بتانے کی زحمت نہیں کی۔ جبکہ انم اس کی شکوہ بھری آنکھوں کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ یہ تو جانا نہیں چاہ رہی تھی، اس کی دوست نے ہی زبردستی اسے منایا ہے۔ کہیں آنے جانے کا شوق نہیں رکھتی میری انم، جبکہ ایزل تو گھومنے پھرنے کی بہت شوقین تھی، ہر وقت فارس کا سر کھائے رکھتی تھی کہ مجھے گھمانے۔ اعجاز ایک بیٹی کی تعریف کرنے کے چکر میں دوسری بیٹی کا ذکر کر بیٹھے، اور وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس کو سوچنا تک پسند نہیں کرتے تھے۔ اپنے لفظوں کا جیسے ہی انہیں احساس ہوا، ان کی زبان نے وہیں خاموشی اختیار کی۔ کمرے میں ایک بار پھر سے وحشت بھری خاموشی چھا گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ تمہیں تو گھومنا پھرنا چاہیے، نیچر کو انجوائے کرنا چاہیے، اتنی بورنگ کیوں ہو تم؟ اس خاموشی کو توڑنے کا فیصلہ حارث نے کیا۔ وہ انم سے غیر سنجیدگی میں گویا ہوا۔ مجھے اکیلے رہنا پسند ہے، یہ میری نیچر ہے، خیر مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے جواب دیتی اٹھ گئی۔ اعجاز کو لگا کہ شاید وہ ایزل کے ذکر پر اداس ہو گئی ہے، جبکہ حارث جانتا تھا کہ وجہ یہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ کیا انم کو مجھ سے شکوے ہیں کہ وہ مجھ سے خفا ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ اسے انم کا اٹھ جانا بہت برا لگا تھا۔ آج سے پہلے کبھی انم نے ایسا نہیں کیا اس کے ساتھ، اسے تکلیف ہوئی تھی۔ حارث، تم چائے تو لو، کچھ لے ہی نہیں رہے تم۔ اعجاز نے اس کی توجہ چائے کی جانب مبذول کرائی۔ جی انکل۔ وہ سر جھٹکتا کپ اٹھا گیا اور انم کے بارے میں سوچنے لگا۔ ویسے کیوں ہو گئی تھی؟ کیا وجہ میں ہوں یا کوئی اور؟ حارث۔ کچھ دیر بعد انہوں نے حارث کو پکارا تو اس نے سر اٹھایا۔ اسے لگا جیسے وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی، اس نے جواباً جی کہا۔
تم تم ایزل سے ملے؟ انہوں نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ حارث اس سوال پہ ہولے سے مسکرایا۔ نہیں انکل، کافی دن ہو گئے چکر نہیں لگا، مگر 1-2 روز میں فارس آئے گا اسے ہاسپٹل لے کر اس کا منتھلی چیک اپ کروانے۔ حارث نے ان کی امید کے مطابق جواب نہ دیا۔ وہ تو سننا چاہتے تھے کہ وہ اگر اس سے ملا ہے تو وہ پوچھیں کہ ایزل کیسی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے نا؟ اتنی تو خبر ہوگی اسے، تبھی انہوں نے پوچھا۔ ماشاءاللہ وہ کسی کمپلیکیشنز کا شکار نہیں ہے، اور وہ اور بیبی دونوں صحت مند ہیں۔ اب تو اسے 5th منتھ لگنے والا ہے۔ حارث نے دانستہ اتنی تفصیل سے بتایا۔ واقعی؟ اعجاز بے ساختہ بولے۔ اسے 5th منتھ لگ گیا تھا اور انہیں اندازہ ہی نہ تھا وقت کا۔ وقت اتنی جلدی گزر گیا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے بولے 2 مہینے ہونے والے تھے انہیں ایزل کو خود سے دور کیے۔ وقت اس سے بھی تیزی سے گزر جاتا ہے انکل۔ وقت اور لوگ ہماری پہنچ سے بہت دور پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے پاس صرف یادیں اور پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ حارث کی بات ان کا دل دہلا کر رہ گئی۔ لوگ نہ نکلیں تو ہم نکل پڑتے ہیں، مگر کبھی کبھار کسی سے دوری اپنانے میں ہماری منشا نہیں ہوتی، قسمت ہی ہمیں اپنوں سے دور لے جاتی ہے۔ ہم زندگی میں بہت سے ایسے فیصلے کر ہی نہیں پاتے جو کرنے کا سوچے رکھتے ہیں، کیونکہ وقت ہی مہلت نہیں دیتا ان پہ عمل کرنے کی۔ وہ کس فیصلے کی بات کر رہا تھا اعجاز کو سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وقت ہمارے ہاتھ سے بہت تیزی سے نکل جاتا ہے۔ ہم حالی خاتوں کو افسوس سے دیکھتے رہ جاتے ہیں، مگر تب افسوس کا کیا فائدہ؟ جب وقت ہاتھ میں ہوتا ہے تب تو فائدہ اٹھاتے نہیں، تب اپنی سوچوں پہ عمل کرتے نہیں، اور جب کرنا چاہتے ہیں تب وقت فرار حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ ساری بات ہی وقت کی ہوتی ہے انکل۔ آخر میں وہ ہولے سے اور افسردگی سے بولا، کیونکہ اسے بھی تو وقت نے ہی دھوکہ دیا تھا۔ وہ 3 مہینے پاکستان سے دور گیا اور جب لوٹا تو وقت مہربان اس کے لیے ظالم بن چکا تھا۔ واپس لوٹ کر وہ جسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا مطمئن تھا، وہ اس کے دوست کی منگیتر بن چکی تھی۔ ظلم تو وقت نے اس کے ساتھ بھی کیا تھا، اور ایک بار نہیں بار بار کیا تھا۔ دوسری بار بھی وہ انم کو حاصل کرتے کرتے رہ گیا۔ صرف کچھ دنوں کا فرق تھا، شاید 3 دن کا، اور وہ کسی اور کا ہو گیا۔ پہلے 3 مہینے بیچ میں آ کے، اور پھر 3 دن۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وقت گزر جائے تو صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ وہ اپنے پچھتاوے میں کھویا ہوا تھا، جبکہ اعجاز اپنی سوچوں میں۔ وہ گویا کچھ سوچتے اور سمجھتے ہوئے بولے۔ میرے خیال سے آپ کو تنہائی میں سوچنے کو وقت درکار ہے۔ آپ سوچیں، سمجھیں اور فیصلہ کریں۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ میری ضرورت ہوئی تو بلا جھجک یاد کر لیجیے گا۔ وہ کپ میز پہ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اعجاز کیا سوچ رہے ہیں۔ خوش رہو میرے بچے، آتے جاتے رہا کرو۔ انہوں نے حارث کے جھکنے پہ اس کے شانے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار دیا تو وہ سر ہلاتا مسکراہٹ ان کے سپرد کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ماما، آپ نے بھی اسے ابھی ہی بھیجنا تھا اپنے کام سے۔ نادیہ نے ڈرائیور کو کسی کام سے باہر بھیج دیا تھا۔ یہ جان کر انم جھنجھلا اٹھی تھی۔ بیٹا، تمہارے بابا کی دوائیاں ختم ہو گئی تھیں، وہی لینے بھیجا ہے۔ دوپہر میں کھانی بھی تو ہیں انہیں۔ تمہارے جانے پہ آج وقت کی کوئی پابندی تو ہے نہیں، ابھی آ جائے گا تو چلی جانا اس کے ساتھ۔ نادیہ نے اب کے بتایا کہ کس کام سے بھیجا ہے۔ تو ماما وہ مجھے آفس چھوڑ کے واپسی پہ لے آتا، ہم مجھے بتاتی تو صحیح، میں تیار کھڑی ہوں۔ انم کی بات بھی ٹھیک تھی۔ حارث کمرے سے نکلا تو انم کی جھنجھلاہٹ بھری آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ ابھی تک گھر پہ ہی تھی، جبکہ اسے تو آفس کا بول کر اٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کر بیٹھا۔ ہونا کیا ہے حارث بیٹا، اسے آفس جانا تھا اور میں نے ڈرائیور کو تمہارے انکل کی دوائیاں لینے بھیج دیا، اور اب اس سے انتظار نہیں ہو رہا، جبکہ آج کون سا آفس جانے کا ٹائم فکس ہے۔ صبر کر لو، آ جاتا ہے ڈرائیور تو ڈراپ کر دیتا ہے تمہیں۔ نادیہ حارث کو بتانے کے بعد انم سے بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے ماما، اور میرا انتظار کر رہی ہے، آپ کے سامنے اس نے 2 بار کال کی ہے۔ خیر، میں کر لیتی ہوں انتظار۔ وہ حارث کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، شاید اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ حارث نے یہ واضح محسوس کیا تھا، اس کی توجہ نہ دینا اسے برا لگ رہا تھا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، میں کر دیتا ہوں انم کو ڈراپ۔ حارث نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی خدمت پیش کرنا چاہی۔ وہ تو انم سے گریز برتنا چاہتا تھا، اس سے فاصلہ رکھنا چاہتا تھا، مگر اب کچھ سوچتے ہوئے اس نے انم کو ڈراپ کرنے کی بات کی۔ ارے ہاں، تمہارا ہاسپٹل بھی تو اسی راستے میں ہے۔ ہاں تو بیٹا، تم ایسا کرو، اس بے صبری لڑکی کو ڈراپ کر دو۔ نادیہ نے جان چھڑوانا چاہی۔ میں نے کہا ہے نا ماما، میں انتظار کر لوں گی، وہ نادیہ سے بولی۔ ارے بھائی، جو کرنا ہے کرو۔ وہ فیصلہ انم پہ چھوڑتی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے دیر نہیں ہو رہی، مگر شاید آپ کو ہو رہی ہے، آپ پلیز جائیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ اسے ابھی تک یہیں کھڑا دیکھ کر وہ دوبارہ سے بولی، تمہارے اور میرے بیچ تکلف کہاں سے آ گیا؟ میں حیران ہوں۔ وہ حیران ہوتا بولا تو انم خاموش رہی۔ جواب نہیں تھا پاس، یا پھر بہت سارے جواب تھے۔ حارث، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، آپ جائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، تم سے کچھ بات بھی کرنی ہے، فوراً آ جاؤ۔ وہ اسے ٹوکتا بنا اس کی سنے آگے بڑھ گیا، جبکہ انم سوچ میں پڑی کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی جب حارث بول اٹھا۔ وہ چونکی۔ نہیں تو میں بھلا کیوں آپ سے خفا ہونے لگی؟
وہ الجھتی ہوئی بولی، یہ تو تم خود سے پوچھو، تم زیادہ بہتر جانتی ہو کہ تم مجھ سے گریز کیوں برت رہی ہو، کیونکہ مجھے نظر انداز کر رہی ہو۔ وہ شکوہ کرتا بولا تو انم کو حیرت ہوئی کہ کیا واقعی وہ یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ اس رات میں نے جو کچھ بھی کہا، اگر وہ سب تمہیں تکلیف دے گیا تو آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا ہرگز حارث ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کی سبھی باتوں سے متفق ہوں، آپ نے جو بھی کہا بالکل ٹھیک کہا۔ وہ غلط سمجھ رہا تھا، تبھی انم اسے مزید بولنے سے روکتی اس کی غلط فہمی دور کرنے لگی۔ تو پھر تم اتنا اجنبی بیہیو کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ حارث اب کے مزید الجھ گیا تھا کہ اگر یہ وجہ نہیں ہے تو پھر کون سی وجہ ہے؟ حور کے سامنے ہوا میرا آپ سے محبت کا اعتراف اور میرا باقاعدہ آپ کے سامنے محبت کا اعتراف کرنے کا فیصلہ بیچ منجتار میں کہیں پھنس جانا مجھے آپ کے سامنے بے حد کنفیوز کر رہا ہے۔ میں آپ سے کیا بات کروں، کیسے نظریں ملاؤں، کہیں ان نظروں سے کچھ عیاں نہ ہو جائے۔ بس یہی وجہ ہے آپ سے کترانے کی، آپ کو نظر انداز کرنے کی، ورنہ تو آپ نظر انداز کیے جانے والی ہستی نہیں۔ وہ انگلیاں مسلتی دل ہی دل میں وجہ بتانے لگی۔ وجہ زبان پہ کیسے لائے وہ نہیں جانتی تھی۔ بولو نا، کیا بات ہے؟ حارث کو اب کی فکر ہوئی۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی دوست کو ایک اسٹرانگ گرل بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، جو اپنے اکیلے پن اور غموں سے لڑنے کے لیے کسی دوسرے کے سہارے کے محتاج نہ ہو۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچی کیونکہ لفظ دوست اسے چپ سا گیا تھا۔ کیوں بتاؤں؟ اب میں آپ سے اپنے مسئلے مسائل شیئر نہیں کروں گی، میرا مطلب ہے جب بہت ضرورت ہوگی تب کروں گی۔ اب مجھے اپنے آپ سے اپنی باتیں پہلے شیئر کرنی ہیں۔ وہ اسے یاد دلاتی بولے جو اس نے کہا تھا، مگر یہ مسئلہ شاید میری ذات سے جڑ رہا ہے۔ انم اس لیے میں جو بتاؤں کہ تمہارا یہ گریز کس سبب ہے، جب تک بتاؤ گی نہیں گاڑی سٹارٹ نہیں کروں گا۔ حارث فرصت سے سیٹ سے ٹیک لگا گیا، جبکہ انم مسئلہ ہی تو نہیں بتا سکتی تھی۔ حارث، کوئی وجہ نہیں ہے، میں بھلا آپ کو نظر انداز کیوں کرنے لگی؟ وہ ابھی بس سے بولی۔ انم۔ حارث سیدھا ہوا اور اس کی طرف جھکا تو انم کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور اپنی وجہ سے تو بالکل نہیں۔ پلیز مجھے بتاؤ میری ذات سے تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا بولا تو پہلے جو دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں وہ گویا اب تھم گئی تھی۔ حارث بھی اس لمحے سارے فاصلے اور سارے فیصلے بھول گیا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ انم تکلیف میں ہے اور اسے اس کی تکلیف دور کرنی ہے۔ کیا مجھے حارث کو بتا دینا چاہیے کہ میں ان سے پیار کرنے لگی ہوں؟ وہ بتانے اور نہ بتانے کی کشمکش میں اٹکی ہوئی تھی۔ مگر کیا میں واقعی حارث سے پیار کرتی ہوں؟ کہیں میرے احساسات اور جذبات مجھے غلط فہمی میں مبتلا تو نہیں کر رہے؟ اف، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کب آئے گا مجھے پوری طرح سے یقین کہ مجھے حارث سے محبت ہے؟ وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہوئی۔ انم، حارث نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ پکارا تو وہ چونکی۔ میں وہ بولنا چاہتی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا گیا، اسے بولنے کی حوصلہ دینا چاہا۔ حارث، میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز۔ وہ کہنا کیا چاہتی تھی اور کہہ کیا گئی؟ یہ بھی سچ تھا کہ جب تک اس کا ہاتھ حارث کے ہاتھ میں رہتا اس کا دل نارمل رفتار میں واپس لوٹ ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اسے سچ نہیں بتا پائے گی، وہ چاہے اسے کتنا ہی حوصلہ کیوں نہ دے لیتا، وہ اظہار محبت کا حوصلہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری، اب بتاؤ۔ حارث نے ہاتھ واپس کھینچا اور ہاتھ پکڑنے کی معذرت کی۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں خود سے شرمندہ ہوں۔ وہ اب کی بار بھی غلط بیانی کر کی کیونکہ وہ خود بھی متذبذب ہو گئی تھی کہ کہیں وہ اپنی جذبات کو مس انڈرسٹینڈ تو نہیں کرے۔ شرمندہ؟ مگر کس بات پہ؟ وہ الجھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں حارث، مجھے کسی کا سہارا تلاشنے کے بجائے اپنا سہارا خود بننا چاہیے تھا۔ میں پورے 2 مہینے آپ کے سہارے پہ رہی، بات بات پہ آپ کو تنگ کیا اور آپ نے بنا وقت دیکھے، بنا کام دیکھے مجھے سنا، مجھے سمجھا اور سمجھایا۔ میں نے آپ سے آپ کا وقت چھین لیا صرف اپنے مسئلوں کا رونا رونے میں۔ سچی وجہ نہ بتانے کی خاطر اب کوئی جھوٹی وجہ بھی تو تلاشنی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا ذرا۔ حارث کو تو یہ وجہ سن کر جھٹکا ہی لگ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے میرا وقت برباد کیا ہے؟ آر یو میڈ انم؟ وہ خفا سا گویا ہوا۔ میرے مسئلے میرے غم اتنے بڑے بھی نہیں تھے مگر میں نے ان میں آپ کو الجھائے رکھا، اس کے لیے میں آپ سے چپ۔ انم، ایک لفظ مزید مت بولا۔ مطلب واقعی تم اتنی اسٹوپڈ تھنکنگ کی وجہ سے اداس ہو؟ حیران ہوں میں۔ وہ انم پہ غصہ کر رہا تھا۔ اور وہ جو تم مجھ سے کترا رہی تھی اس کے بارے میں بتانا پسند کرو گی؟ وہ اس کے چہرے پہ نظریں گاڑے بولا۔ میں آپ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے کترا رہی تھی، میں شرمندہ۔ اسٹاپ اٹ انم۔ وہ پھر وہی بات بولنے کو تھی جب حارث نے ایک بار پھر سے اسے ٹوک دیا۔ اس کا غصہ کرنا بھی انم کو بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ وہ غصے میں بھی غضب ڈھا رہا تھا مگر انم مزید مرجھا گئی تھی۔ ہاں واقعی وجہ یہ نہیں تھی، اصل وجہ جو تھی وہ اسے چھپا گئی تھی۔ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ گو کہ اسے برا بالکل نہیں لگا تھا مگر وہ روحانی سی ہوتی پوچھنے لگی۔ غصہ نہیں کروں تو اور کیا کروں؟ میں کب سے سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا مجھ سے جو انم میرے ساتھ ایسا بہیو کر رہی ہے، کیوں اتنی اداس ہے، کیوں مجھ سے کترا رہی ہے؟ مگر وجہ جان کے مجھے حیرت تو بعد میں، پہلے افسوس ہوا ہے۔
انم تمہیں کیوں لگا کہ تمہاری وجہ سے میرا وقت برباد ہوا ہے؟ ٹرسٹ میں، تمہاری وجہ سے میرا ایک لمحہ بھی ویسٹ نہیں ہوا۔ وہ آخر میں اسے یقین دلانے والے انداز میں بولا تو انم سر جھکا گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے شاید آپ کو ہرٹ کر دیا۔ انم آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے بولی تو نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی کہ کہیں وہ یہ نمی دیکھ نہ لے۔ شاید۔ حارث سوالیہ انداز میں زر لب بڑبڑایا۔ تم نے واقعی مجھے ہرٹ کیا ہے نا؟ میں دل سے تمہارا احساس کرتا رہا، میں نے تم سے کوئی ہمدردی نہیں کی، بلکہ تمہیں اپنا سمجھ کر تمہارا تلخ وقت بانٹتا رہا، تمہاری خوشی پہ خوش ہوتا رہا، تمہیں اپنی پوری خوشی اور مرضی سے سنتا رہا، اور تم نے آج یہ کہہ دیا کہ وہ سب کر کے میں نے اپنا وقت برباد کیا۔ حارث نے ایک بار پھر تکلیف دہ شکوہ کیا تو اب کی بار انم نے اپنی نمی کو نہ چھپایا بلکہ باقاعدہ رو پڑی، جبکہ اس کے رونے سے حارث کی زبان کو بریک لگی۔ وہ ہڑبڑا گیا، انم، اور بے ساختہ اسے پکارا۔ آئی ایم سوری حارث، میں بھی آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اپنی وجہ سے تو بالکل نہیں۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی بولی۔ حارث کو اسی کے الفاظ لوٹائے گئے تھے مگر اپنی جانب سے۔ اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہے یا محض پسندیدگی ہے تو اسے کوئی تکلیف دیکھ کر دیکھ لو۔ اگر تم صرف گلٹی فیل کرو تو سمجھ لو وہ تمہاری پسند ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ تمہاری آنکھ سے آنسو بھی نکلے تو جان لو کہ جذبہ پسند سے کہیں اوپر کا ہے۔ اسے ہور کے آفس میں دوسرے روز کے الفاظ یاد آئے تو اس کے آنسوں میں اور بھی شدت آ گئی۔ جو ذرا سا شک بچتا تھا محبت اور پسندیدگی میں، آج وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ اسے حارث سے محبت ہے، اور اس میں اب کوئی شک باقی نہ بچتا۔ اسے واقعی حارث سے محبت ہو گئی تھی، اتنی محبت کہ اسے تکلیف پہنچا کر وہ خود بھی رو پڑی تھی۔ انم یار یوں تو مت کرو پلیز۔ حارث کو سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا کرے، کیسے چپ کروایا اسے۔ وہ اپنے کہے پہ شرمندہ ہو چکی تھی، اتنی کہ رو پڑی۔ حارث کو اپنے آپ پہ غصہ آیا۔ انم سنو نا پلیز، چپ کر جاؤ، اس نے تیسری بار اسے پکار کر کہا تو اس نے اب بھی چہرے سے ہاتھ نہ اٹھائے۔ رونا انم کو اس سے تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی آ رہا تھا کہ وہ کیا اس محبت کو اندر ہی مارتی رہے گی۔ حارث ایک بار پھر اسے کوئی اشارہ کیوں نہیں کرتا، کچھ ایسا کیوں نہیں کہتا کہ وہ اپنا دل اس کے آگے کھول کر رکھ دے۔ انم اب تم مجھے پہلے سے زیادہ تکلیف دے رہی ہو یار۔ اب کہ حارث نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے دھیرے سے خود ہی چہرے سے ہٹایا تو اس بات پہ فوراً چپ کی۔ اس کی روئی ہوئی گلابی قاتلانہ آنکھوں میں دیکھنا تھا کہ حارث کو اپنا دل ان میں بری طرح ڈوبتا محسوس ہوا۔ ایک تو ویسے ہی وہ تیار ہوئی آج پوری قاتل بنی ہوئی تھی، اوپر سے اس کی غضب ڈھاتی آنکھیں حارث کو اپنے بس سے باہر کرنے لگی۔ وہ جو بولنا چاہتا تھا مت رو، اب چپ بیٹھا اس کے ہاتھ تھمے بس اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا، جبکہ انم بھی یکٹک اس کی نیلی کان سی گہری جھیل کے مانند آنکھوں میں بہتی چلی گئی۔ کتنے ہی لمحے ان دونوں کے بیچ آئے اور آ کر پلٹ گئے، مگر وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے رہے، اور پھر ایک دم سے حارث کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بے ساختہ سا ہوتا انم کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی طرف بازو حائل کر گیا۔ انم کو تو گویا 1000 واٹ کا جھٹکا لگا، اور یہ جھٹکا بھی حارث کو اس پل محسوس نہ ہو پایا کہ وہ اس وقت گویا حواسوں میں نہیں تھا۔ کیا اس نے انم کو گلے سے لگایا؟ کیا وہ اس وقت اس کی دھڑکن کا شور سن رہی تھی؟ انم کو یقین نہ آیا، اسے لگا جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ یہ لمس تو خواب ہو سکتا تھا مگر کوئی خواب میں خوشبو کیسے محسوس کر سکتا تھا؟ اسے حارث کے کپڑوں سے اڑتی مدہوش کو ان خوشبو میں اپنا آپ کھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ حارث نے کیا کیا تھا؟ بنا خود کو اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے تپتے ہاتھ کے لمس انم کو اپنی کمر پہ محسوس ہو رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ بالوں میں ٹھہرا تھا، جبکہ انم خود بت بنی بیٹھی تھی، خود کو حرکت ہی نہ دے پائی، جبکہ اس وقت دل میں خواہش اٹھی تھی کہ اپنے ہاتھ بھی اس کی طرف حائل کر لے، مگر اٹھا نہ پائی۔ وہ تو ابھی تک سکتے میں تھی، ڈھنگ سے اپنی احساسات بھی محسوس نہ کر پا رہی تھی کہ حیرت ہی نہیں ٹوٹ رہی۔ حارث گو کہ حارث نے اسے بہت نرمی سے اپنے آپ میں بھینچا تھا، مگر پھر بھی اس کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ جب مزید اس کے آغوش میں سانس لینا محال ہوا تو وہ آہستگی سے اسے پکار بیٹھی۔ انم کی پکار تھی یا کوئی آہنی ہتھوڑا جو حارث کے سر پہ پڑا تو وہ ہوش میں آیا، اس کے کھوئے ہوئے احساس واپس لوٹے اور وہ کرنٹ کھا کر اس سے پیچھے ہوا۔ اس کا یوں ایک دم سے پیچھے ہٹنا انم کو الجھا کر رکھ گیا۔ حارث نے انم کی طرف دیکھا جو شرم سے رخ پھیر گئی تھی، مگر حارث کو لگا شاید وہ اس کی اس حرکت پہ اس سے خفا ہو گئی ہے۔ وہ خود اس قدر شرم محسوس کر رہا تھا اپنی اس حرکت پہ کہ بے ساختہ گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکل گیا۔ اس کا یوں بنا کچھ کہے گاڑی سے نکل جانا انم کو چونکا گیا۔ اس نے رخ واپس موڑ کر دیکھا تو وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اپنے کیے پہ نادم سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، جب وہ واپس نہ آیا تو انم ہمت کرتی دروازہ کھولے باہر چلی آئی، خاموشی سے اس کے برابر کھڑی ہوئی، مگر حارث نے محسوس کر لیا۔ آئی ایم سوری انم، وہ اسے پکارنے کو تھی جب حارث ایک دم سے اس کی طرف پلٹا اور جلدی سے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی، جبکہ انم اس کے لفظوں پہ مبہوت ہی رہ گئی، الفاظ گویا کھو ہی گئے۔ کیا وہ اپنے کیے پہ شرمندہ تھا؟ کیا اسے ہونا چاہیے تھا؟ وہ کیوں تھا؟ جبکہ انم تو خوش تھی، اس کے لمس کو پا کر، اس کی خوشبو کو پا کر۔ حارث کی شرمندگی اس کی زبان کو چند ساتوں کے لیے تو کفل ہی لگا گئی۔
کیا حارث کے دل میں اس کے لیے کوئی احساس نہیں جاگے تھے؟ اگر نہیں جاگے تو پھر سینے سے لگایا ہی کیوں؟ انم کو شکوہ گزرا۔ I'm really sorry. میں نے وہ دانستہ نہیں کیا۔ میں تمہیں تسلی دینے کو کب کیسے خود سے قریب کر گیا مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ I'm sorry انم، میں اپنی اس حرکت پہ تم سے۔ وہ شرمسار سا معافی مانگ رہا تھا جب انم ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک گئی۔ مجھے تسلی مل گئی، وہ ہولے سے بولی۔ انم پلیز حارث، میں سمجھ گئی آپ کی سچویشن کو، میں آپ کو آپ کی اس حرکت پہ تھپڑ ہرگز نہیں ماروں گی۔ وہ غیر سنجیدگی سے بولی۔ تم مجھ سے خفا نہیں ہوئی؟ حارث سے اپنا یہ خدشہ بھی دور کرنا چاہا۔ میں نے کہا نا، میں آپ کی بات سمجھ گئی، نہ سمجھتی تو خفا ہوتی۔ وہ مدھم سا مسکرائی جبکہ حارث کی گویا جان میں جان ہے۔ انم، تم مجھے جانتی ہو نا، میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہوں جو مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے حارث، میں آپ کو جانتی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ حارث اسے اپنے کردار کی وضاحت دینے کو تھا جب انم اسے نرمی سے ٹوکتی بولی تو حارث کے دل کو گویا سکون ملا اس کے لفظوں سے۔ ایک بار پھر سے سوری، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوا۔ میں پہلے خفا نہیں تھی مگر اب آپ کی بار بار کی شرمندگی پہ ضرور خفا ہو جاؤں گی۔ اب دوبارہ سوری مت کہیے گا پلیز۔ انم کو جو اس سے شکوہ تھا وہ دور ہوتا گیا، اب بلکہ حارث کی یوں بار بار معافی مانگنے پہ اس کی اطاعت انم کے لیے مزید معتبر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا اس کے بعد تم میری شکل بھی نہیں دیکھو گی، مگر تم خود سے میرے پاس چلے وہ تھوڑا سا معتجب ضرور، کیونکہ میں آپ کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، اس حرکت کے بعد بھی نہیں جو آپ سے انجانے میں ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تو کچھ ایسا ضرور تھا اس کی آنکھوں اور لہجے میں جو حارث کو ٹھٹکا گیا۔ کیا واقعی انم مجھے چاہنے لگی ہے؟ اسے پھر سے وہی سوچ آئی جس کے سبب اس نے انم سے رابطہ مختصر کرنے والی بات کہی تھی۔ نہیں، یہ محض اپنائیت کا جذبہ ہے۔ اسے اپنی ہی سوچ کو جھٹکا۔ مگر میں تمہیں اپنی شکل نہیں دکھا پا رہا۔ وہ پشیمان سے سر جھٹکتا بولا۔ اتنی شرمندگی کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے خفا ہو سکتی ہوں؟ بالکل نہیں حارث، بلکہ میں تو آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے مجھے میرے لفظوں پہ معاف کر دیا؟ انم واپس اسی موضوع پہ آئی جس کی وجہ سے وہ روئی تھی۔ کیا اب بھی گنجائش ہے تمہیں معاف نہ کرنے کی؟ وہ آپ کی خود بھی مدھم سے مسکرا کر بولا کیونکہ انم کا پہلا آنسو گرنے پہ ہی وہ اسے معاف کر چکا تھا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد تو وہ بالکل بھی خفگی ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ مگر وعدہ کرو کہ آئندہ اسے فضول سوچے نہیں پالو گی۔ حارث نے اس موضوع کو ایسے ہی نہ جانے دیا بلکہ لپیٹنے سے قبل اس سے وعدہ لینا چاہا۔ آئی پرومس، میں آپ کو اب اپنی بے فضول باتوں اور سوچوں سے ناراض نہیں کروں گی۔ وہ جھٹ وعدہ کر کے۔ تم بہت اچھی ہو انم، بے ساختہ حارث کے منہ سے نکلا۔ اور پیاری؟ انم نے بھی برجستگی سے پوچھا تو حارث نے اب کے اوپر تلے اسے دیکھا۔ دل ایک دفعہ پھر ڈول اٹھا۔ جانتی ہو، میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو تب پر آ کے رکا۔ تب؟ انم نے بے چینی سے پوچھا۔ تب بھی تم نے یہی لباس زیب تن کر رکھا تھا؟ وہ اپنی اس بات سے اسے چونکا گیا۔ کیا واقعی؟ انم نے حیرت سے کھلی آنکھیں لیے اسے دیکھا۔ حارث کو اس کا پہلی ملاقات میں پہنا لباس تک کیا تھا؟ یہ جان کر انم کو حیرت و خوشی دونوں ہوئے۔ کیا تمہیں یاد نہیں؟ اس نے یوں ہی پوچھا یا شاید ہاں سننے کی امید تھی۔ نہیں، ہاں مجھے یاد ہے۔ وہ نہ کہتے کہتے ہاں کہہ گئی۔ سچ بولتی تو بھی میں تمہیں کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ حارث اس کا جھوٹ پکڑ گیا تو وہ خجالت سے مسکراتی۔ اور کیا کیا یاد ہے آپ کو؟ انم نے متجسس انداز میں پوچھا، لہجے میں اشتیاق تھا۔ ایک ایک بات، ایک ایک حرکات اور ایک ایک انداز، سب یاد ہے۔ تم بھولی ہوگی مگر میں نہیں میڈم۔ وہ شوخی سے بولا تو انم چھیم سے گئی۔ آج تم پہلی بار سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ پتہ نہیں ہم مردوں کی خوبصورتی میں دن بدن اضافہ کیوں نہیں ہوتا، جس طرح تم لڑکیوں کی خوبصورتی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو جاتا ہے۔ حارث اس کی تعریف کرتا حیرت و حسرت سے بولا جبکہ انم تو بس اس کے پہلے جملے پہ ہی ٹھہر کر رہ گئی تھی۔ اس سے کہا وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اور انم کو لگا جیسے اسے اس کی تیاری کا صلہ ان لفظوں سے موصول ہو گیا ہو۔ اسے انہیں لفظوں کی تو چاہ تھی جو اس کے تپتے دل پہ ٹھنڈے پانی کا کام کرتے۔ تھینک یو حارث۔ وہ بس شرماتی ہوئی اتنا ہی بول پائی جبکہ مزید کہنا چاہتی تھی کہ میری نظروں میں تو آپ کا حسن بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تمہیں دیر ہو رہی ہوگی نا، تو آؤ چلیں۔ مسکراتا ہوا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا جبکہ انم کہنا چاہتی تھی کہ نہیں مجھے دیر نہیں ہو رہی، مگر کہہ نہ پائی۔ ایسے وہ اس پہ ظاہر کر دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ مزید وقت بتانا چاہتی ہے۔ وہ اس مختصر وقت کا قبول کرتی اس کے برابر والی سیٹ پہ آ بیٹھی۔ پورے راستے ان کے بیچ بس ہنسی مذاق میں مبنی باتیں ہوتی رہیں، اور پھر حارث نے 10 منٹ بعد اس کے آفس کے باہر گاڑی روک دی۔ انجوائے یور ڈے انم۔ وہ گاڑی سے نکلی تو وہ ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کرنے کے ساتھ بولا تھینک یو۔ وہ بھی جواباً ہاتھ ہلا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ گئی تو حارث نے ایک دم پورے زور سے ہاتھ کا مکہ بنا کر اسٹیئرنگ پہ مارا۔ دکھاوے کی ساری مسکراہٹ اڑن چھوئی۔ ڈیم! وہ مکہ مارتا بولا۔ ہاتھ میں درد اٹھا تھا مگر اس سے پرواہ نہیں تھی۔ میں اتنا بے قابو کیسے ہو گیا؟ آخر کیسے میں اپنے حواس کو تھا انم کو خود سے اتنے قریب کر گیا؟ کیسے؟ وہ سر تھامے اپنے آپ کو ملامت کرتا بولا۔ کیا سوچتی ہوگی وہ میرے بارے میں؟
گو کہ وہ جانتا تھا کہ انم اسے سمجھتی ہے، اس سے خفا نہیں، مگر پھر بھی کوئی تو خیال آیا ہوگا اسے حارث کے بارے میں، اس کی اس حرکت پہ، اور یہی سوچ حارث کو شرمندہ کر رہی تھی۔ انم سے تو تھا ہی، مگر وہ اپنے آپ سے بھی تو تھا شرمندہ۔ کیا میں شہزین کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں؟ اسے لگا اس کا ایسا کرنا اس کے رشتے میں دھوکے کی علامت ہے۔ نہیں، میں نے وہ دانستہ نہیں کیا، وہ تو مجھ سے بنا سوچے سمجھے ہو گیا۔ میں اپنے آپ سے گلٹی ہوں، میں شہزین سے گلٹی ہوں۔ میں اتنا بدحواس کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ ماتھے پہ بکھرے بالوں کو پرے ڈالتا سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ آنکھیں موندی تو انم کے بالوں کی مہک اپنے سینے سے اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں، وہ کہیں نہیں تھی۔ برابر والی سیٹ خالی تھی، اور اس کے سینے پہ بھی اس کا سر نہیں تھا۔ وہ نہیں تھی، مگر اس کی خوشبو حارث کو اپنے وجود سے اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے چین بھی ہو رہا تھا اور شرمسار بھی۔ اس خوشبو کو گہری سانس سے بھر کر محسوس بھی کرنا چاہتا تھا اور خود سے دور بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس خوشبو کے حصار میں بندے رہنا بھی چاہتا تھا اور اس حصار کو توڑنا بھی چاہتا تھا۔ ہور آفس کے ریسٹ روم میں داخل ہوتے ہی انم بھاگتی ہوئی ہور کے پاس آئی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر خوشی سے اس کا نام چلانے لگی۔ ہور جو سیلفی لے رہی تھی، اب اس کے کیمرے میں پورا کمرہ گھومنے لگا۔ انم کولیگ سے ہور کا پوچھتی یہاں چلی آئی تھی، اور اس وقت روم میں ہور کے سوا کوئی نہ تھا۔ انم نے شکر کیا۔ ارے لڑکی، کیا ہو گیا؟ کوئی خزانہ تو ہاتھ نہیں لگ گیا؟ اور اب بس بھی کرو، میرا تو سر چکرانے لگا ہے۔ ہور نے اسے ایک جگہ مجسم کیا۔ کیا کوئی شخص خزانے کی مانند یا اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں تو مجھے ابھی وہ خزانہ نہیں ملا۔ انکار کی صورت میں جواب دیتے بھی انم کی خوشیاں انکار نہیں ہوتی۔ اتنی خوش پھر آخر کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ اتنا خوش تو میں نے تمہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لیٹ می گیس، تم نے حارث اپنے دل کی بات کہہ دی اور اس نے بھی تم سے اقرار کر لیا ہے نا؟ اور اپنی طرف سے صحیح اندازہ لگاتی بولی، مگر وہ صحیح نہیں تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انم کی مسکراہٹ دھیمی پڑی۔ او تو پھر کیا ہوا ہے؟ یقیناً جو بھی ہوا ہے حارث سے ریلیٹڈ ہی ہوا ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اور آج حارث نے، وہ شرمائی، آج حارث نے کیا کوئی چھیڑخانی کی ہے کیا؟ اور اسے چھیڑتی بولی تو انم مزید شرما گئی۔ آج انہوں نے وہ کیسے بتاتی کہ آج حارث نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا اور بھر کر خوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا؟ شاید پورا 1 منٹ۔ اف، اب بتا بھی چکو انہوں نے کیا کیا؟ اور بے صبری ہوتی بولی، انہوں نے میری تعریف کی، کہا کہ آج میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہوں۔ انم جھیمتی ہوئی بولی، بھی تو کیا، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ واٹ؟ جبکہ ہور اس کے ہاتھ جھٹکتی یوں بولی جیسے سارا موڈ کارت ہو چکا ہو۔ تم محض یہ بات بتانے کے لیے تب سے بھنگڑے ڈالتی پھر رہی تھی؟ اف انم اف۔ ہور واپس اپنا موبائل اونچا کرتی اپنی سیلفی لینے لگی، جیسے اس کے لیے یہ کوئی بڑی یا اہم بات ہو ہی نہ۔ میں کب ڈال رہی تھی بھنگڑے؟ انم حیران ہوئی۔ ڈالے نہیں، مگر بس انہی کی کسر رہ گئی تھی۔ ہور چل کر بولی، اور تمہارے لیے کیا یہ کوئی بڑی بات نہیں؟ انم اس کی ساری ایکسائٹمنٹ ہوا ہوتا دیکھ بولی، نہیں۔ اور ٹکا سا جواب دے کر پوز مارنے لگی۔ ہور کی بچی، تمہیں ذرا سا فرق بھی نہیں لگتا؟ ہور کی بچی، تمہیں ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے میری، نہیں اتنا سا بھی نہیں۔ انم کی بات پوری ہونے سے قبل ہی ہور بول اٹھی، اور مجھے کیوں پڑے؟ فرق تو تمہیں پڑے، اور تمہیں پڑ بھی رہا ہے، وہ بھی حد سے زیادہ۔ مجھے تو ابھی تک حیرت ہو رہی ہے، محض ایک تعریف پہ تم خوشی سے پاگل ہو رہی ہو۔ سوچو، اگر حارث نے تم سے محبت کی حامی بھر لی تو تب تمہارا کیا ہوگا؟ اور اسے ایک نئی سوچ سے نواز کی۔ ہونا کیا ہے، میں تو خوشی سے مر ہی جاؤں گی۔ انم دل ہی دل میں بولتی دھرم سے صوفے پہ بیٹھ کے، اب یہاں کیوں بیٹھ کے، اٹھو باہر چلیں، بلکہ رکو پہلے ایک اچھی سی سیلفی تو لے لیں۔ اور جو اسے اٹھانے کو تھی خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ انم نے مسکراتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھا، اور یہ مسکراہٹ بہت خالص تھی۔ آج وہ واقعی اس پارٹی کو بہت زیادہ انجوائے کرنے والی تھی، وہ بھی حارث کے خیالوں میں کھو کر۔ ماہی بیٹا، تیار ہو تم؟ نیلم اپنا بیگ کندھے پہ ڈالے ماہی کی منتظر کھڑی اسے آتا دیکھ کر بولے، جی ماما۔ وہ بھی اپنا بیگ اٹھائے آ رہی تھی۔ ڈریس کا کیا سوچا تم نے؟ کس کلر میں چاہتی ہو؟ وہ دونوں منگنی کی شاپنگ کے لیے نکل رہی تھی۔ ماما، میں نے کچھ نہیں سوچا، جو آپ کو اچھا لگے وہ ہم لے لیں گے۔ مہجبین نے واقعی نہیں سوچا تھا۔ وہ التمش کے نام کا جوڑا پہننا چاہتی تھی، مگر وہ جوڑا کیسا ہو یہ اس نے نہیں سوچا تھا، اور پسند ناپسند کا فیصلہ ماں پہ چھوڑ دیا۔ جوڑا تو تمہاری پسند کا ہوگا، انفیکٹ ایک ایک چیز میری بیٹی کی اپنی پسند کی ہوگی۔ میری بیٹی اتنی خوش ہے اس رشتے سے، تو پھر اس خوشی کو اپنی پسند کی تیاری سے مزید کیوں نہ بڑھایا جائے؟ تم چاہو تو التمش سے ہیلپ لے سکتی ہو، اسے جو پسند آئے تم وہی لے لینا۔ نیلم نے جو مشورہ دیا اس پہ ماجبین حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ حیرت اس سبب تھی کہ یہ خیال اسے کیوں نہ آیا۔ وہ کچھ نہ بولی، اور آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ایک مال میں موجود تھے۔ بوتیک کے بجائے وہ مال چلے آئے تھے۔ یہاں ماجبین نے کئی ڈریسز دیکھی، مگر کوئی اس کے دل کو نہ لگی۔
نیلم نے بھی اس کو 2-4 ڈریسز دکھائیں۔ ماما یہ بہت ہیوی ہیں، میری منگنی ہو رہی ہے، شادی نہیں، کوئی لائٹ سا دیکھیں، جنہیں اس نے ہیوی کہہ کر انکار کر دیا۔ تو پھر تم خود ہی دیکھ لو کوئی لائٹ سا، کیونکہ میری نظروں میں تو سارے برائڈل ڈریسز ہی آ رہے ہیں۔ نیلم دوسری سائڈ پہ چلے گئیں تو وہ شاپ کیپر سے کوئی سمپل سے ڈریسز دکھانے کا کہنے لگی، جس پہ اس نے ایک گرے میکسی اور ایک رائل بلو بلاؤز اور لہنگا دکھایا۔ مہاجبین جانتی تھی کہ آج کل اس ڈیزائننگ میں لہنگے کا بہت ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ کلر بھی بہت ان ہے۔ اس نے بوتیک میں بھی ڈسپلے پہ ایسا ملتا جلتا لہنگا لگا رکھا تھا جس کے کافی آرڈرز بھی بک ہوئے، مگر وہ خود لہنگے میں ان ایزی فیل کرتی، مگر اسے یہ اچھا بھی لگ رہا تھا، بلکہ دونوں ہی اچھے تھے۔ لہنگا کافی لائٹ مگر کامدار تھا۔ ماما کہاں چلی گئیں؟ وہ یہاں وہاں نظریں گھمانے لگی تاکہ ان سے مشورہ لے سکیں، مگر تبھی اسے ان کی بات یاد آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکالا اور جھجکتے ہوئے التمش کی چیٹ آن کی، جہاں صرف اس کا اپنا میسج تھا، جو اس دن کا تھا کہ گیسٹ کے سبب وہ تھوڑا دیر سے آئے گی۔ کیا مجھے ان سے پوچھنا چاہیے؟ لب کاٹتے ہوئے اس نے سوچا، وہ کشمکش میں گھری ہوئی تھی، شاید پوچھ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے جو ڈریس میں لوں اس میں انہیں اچھی نہ لگوں۔ اسے سوچ آئی کہ اسے التمش کو اچھا دکھنا ہے، اس کی پسند کو اہم جانا ہے۔ اس کا بھی دل تھا وہ سراہی جائے، لفظوں سے نہ صحیح، نظروں سے ہی صحیح۔ اس نے التمش کو سلام کا میسج کرنے کے بعد دونوں ڈریسز کی تصاویر سینڈ کی اور پوچھا کہ ان میں سے آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے، اور یہ لکھتے ہوئے اس کے ہاتھ ہلکے سے لرز رہے تھے۔ پہلی بار جو ایسا کچھ پوچھ رہی تھی۔ جس وقت اس نے یہ میسج کیا اس وقت التمش ایک میٹنگ میں تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل اسکرین پہ ڈالی جہاں محجبین کا میسج تھا۔ فی الحال میٹنگ کے سبب اس نے اگنور کرنا چاہا، مگر یہ دیکھ کر کہ اس نے کوئی تصویر بھیجی ہے، وہ دیکھنے کا ارادہ کرتا میسج اوپن کر گیا۔ دیکھا تو وہ 2 ڈریسز دکھا کر اس کی پسند پوچھ رہی تھی۔ التمش ہولے سے مسکرایا، دیکھتے ہی وہ بھانپ کیا کہ وہ منگنی کا ڈریس خریدنے گئی ہے۔ التمش صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تبھی برابر بیٹھے ایک آدمی نے کسی سلسلے میں اس کی رائے جاننی چاہی۔ ایک سیکنڈ۔ التمش کے پاس اس وقت اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ غور سے دونوں ڈریسز دیکھتا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مہاجبین اس وقت یقیناً شاپ پہ بیٹھی اس کے جواب کے منتظر ہوگی۔ اس کا جواب وقت پہ دینا ضروری ہے۔ تبھی ایک سرسری سی نظر دونوں ڈریسز پہ ڈالے ایک سلیکٹ کر گیا۔ جی، تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ موبائل ٹیبل پہ واپس رکھتے ہوئے وہ آپ کی ان کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ موبائل ہاتھ میں لیا التمش کے جواب کا انتظار کرتے مہاجبین جواب ملنے پہ بے صبری سے اسکرین کی جانب دیکھنے لگے۔ اسے امید نہیں تھی کہ التمش فوراً میسج دیکھ لے گا اور جواب بھی فوراً ہی دے دے گا۔ التمش نے تو سلام کا جواب بھی نہ دیا اور سرسری سا دیکھ کر ڈریس سلیکٹ کر لیا، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا اس کے بتانے پہ مہاجبین کتنی خوش ہو گئی ہیں۔ اس نے گرے میکس پہ ٹک کا نشان لگا کر بھیجا تھا، گوگے مہاجبین کے دل کو زیادہ دوسرا ڈریس لگا تھا، مگر وہ التمش کی پسند پہ دل و جان سے راضی تھی۔ یہ والا ڈریس پیک کر دیں۔ اس نے جھٹ سے گرے میکسی پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں ماہی بیٹا، آیا کوئی ڈریس پسند؟ تبھی نیلم بھی چلی آئی۔ یہ دیکھو، میں نے یہ 3 ڈریسز دیکھے ہیں، ہیوی بھی نہیں ہے، یہ کلر بھی کس قدر خوبصورت ہے، تمہیں یقیناً پسند آئیں گے۔ نیلم پوچھنے کے ساتھ اسے برابر کھڑی لڑکی کے ہاتھ میں پکڑے ڈریسز دکھانے لگی۔ ماما اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نہ صرف ڈریس پسند کر لیا بلکہ پیک کرنے کا بھی کہہ دیا۔ مہاجبین لڑکی کے ہاتھ میں موجود ڈریسز پہ سرسری سے نظر ڈالتی بولی، یہ تو طے تھا، اب وہ لوگ چاہے اسے بہترین سے بہترین ڈریسز بھی دکھا دیتے تو بھی مہاجبین تو التمش کی چنا ڈریس کے سوا کوئی پسند آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اچھا دکھاؤ مجھے کون سا ہے؟ لڑکی کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہتی وہ مہاجبین کی پسند دیکھنے لگے۔ اوہ اچھا ہے، یہ بھی انہیں بھی اچھا لگا تھا، مگر اتنا بھی دل کو نہیں لگا تھا، پر چونکہ ان کی بیٹی کی پسند تھی تو وہ اعتراض نہیں کر سکتے تھے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اصل پسند تو یہ التمش کی ہے، نہیں جانتی تھی کہ ان کے مشورے پہ ان کی بیٹی عمل کر چکی ہے۔ چلو اب جویلری اور جوتا دیکھ لیتے ہیں۔ ڈریس لینے کے بعد شاپ سے نکلتے ہوئے جوتوں والی دکان کی طرف جاتی نیلم بولی، کیونکہ دکان چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھی۔ زیادہ مسئلہ جوتے اور جویلری کا نہیں تھا، زیادہ مسئلہ ڈریس کا تھا جو حل ہو چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب مہاجبین شاپنگ پہ اکتائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اپنی شاپنگ کو انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ یہ شاپنگ اس کی زندگی کے ایک خاص دن کے لیے تھی۔ میڈم، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ سوزین آج کا سارا دن شاید حالہ کے کمرے میں ہی گزارنا چاہتی تھی۔ آئمہ اس سے ناشتے کا پوچھنے آئی تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ پہلے سوزین کے کمرے میں ہی گئی تھی، مگر پھر اسے وہاں نہ پا کر سیدھا حالہ کے کمرے میں، جانتی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں جب نہ ملے تو کہاں ملتی ہے۔ سوزین نے ناشتے سے انکار کر دیا تو اس سے کچھ پوچھنے کی اجازت چاہی۔ پوچھو۔ بیڈ پہ نیم دراز سوزین نے حالہ کی ٹیڈی کو سہلاتے ہوئے اس سے پوچھنے کی اجازت دی۔ حالانکہ اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ کیوں چلے گی میڈم؟ آئمہ اداس سی پوچھنے لگی اور سوزین کو بھی مزید اداس کر گئی۔ جب تم جانتی ہو سب تو پوچھ کیوں رہی ہو؟
سوزین جانتی تھی کہ جس روز التمش خالہ کو لینے آیا تو ان کے بیچ ہوئی باتیں آئمہ کے کانوں تک بھی پہنچی تھیں۔ آئمہ ان کے گھر میں تب سے کام کر رہی تھی جب سوزین بھی اس گھر میں نہیں آئی تھی، یعنی ارحم کی شادی سے بھی پہلے کی۔ وہ یہاں کام کرتی آ رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ایک بچی لائی تھی جس کا نام حالہ تھا۔ وہ سب جانتی تھی اس گھر میں حالہ کی حقیقت سوزین اور ارحم کے علاوہ کوئی جانتا تھا تو وہ صرف آئمہ ہی تھی۔ وہ ملنے بھی نہیں آتی، میں بھی اسے بہت مس کرتی ہوں۔ وہ مغموم سی گویا ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے حالہ کی نینی کی کال بھی آئی تھی۔ وہ بھی پوچھ رہی تھی کہ کیا حالہ واپس لوٹی، شاید وہ حالہ اور اپنی جاب دونوں کو مس کرتی ہے۔ آئمہ نے حالہ کی نینی کا ذکر کیا جسے حالہ کے جانے کے بعد سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ جب حالہ ہی نہیں تھی تو اس کے یہاں رہنے کا کیا جواز بنتا تھا؟ کیا وہ کسی دوسری جگہ جاب کر رہی ہیں؟ سوزین نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ جی کر رہی ہے، جاب کیے بغیر اس کا گزارا ہی کہاں ہے؟ وہ افسردگی سے بولی۔ اسے کہہ دو کہ ہمیں اب حالہ کے لیے کوئی نینی درکار نہیں، وہ بڑی ہو رہی ہے، اب سے اپنا کام خود ہی کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے سوزین کا لہجہ جبکہ آئمہ کی آنکھیں دونوں ہی بیک گئیں۔ آئمہ سمجھ گئی کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتانا چاہتے کہ حالہ التمش کی بیٹی ہے یا پھر وہ ہمیشہ وہیں رہے گی، تبھی یہ جھوٹ بولنے کا کام۔ کہہ دوں گی، مگر آپ ناشتہ کر لیں پلیز۔ اسے سوزین کی فکر تھی۔ میں مزید سونا چاہتی ہوں آئمہ، تم جاؤ پلیز۔ وہ سونا چاہتی تھی یا نہیں یہ تو آئمہ نہیں جانتی تھی، مگر یہ ناشتے سے صاف انکار تھا، یہ وہ سمجھ گئی اور ایک تعصب بھری نظر اس پہ ڈالے کمرے سے نکل گئی۔ کہاں گم ہے یہ لڑکی؟ کال کیوں نہیں پک کر رہی ہے؟ ارحم سوزین کو کال ملا رہا تھا مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ وہ آکانشا اور انو کو الوداع کہتا اب گاڑی میں آ بیٹھا تھا جو اسے سیدھا ایئرپورٹ اتارنے والی تھی۔ ہو سکتا ہے کل میں نے کال پک نہ کی ہو تو اسی کا غصہ دکھا رہی ہو، خیر میں نہ لوں گا گھر جا کر۔ اس نے ایئرپورٹ پر اتر کے ایک بار پھر کال کی مگر اب کی بار بھی نہ اٹھانے پہ گھر جا کر منانے کا سوچتا اپنا ساز و سامان لیے چل پڑا۔ اب 9-10 گھنٹے اسے فلائٹ میں گزارنے تھے اور اس دوران وہ سوزین کو دوبارہ کال نہیں ملا سکتا تھا۔ آگا آج آپ جلدی آ گئے۔ ایزل کانوں میں ہینڈ فری لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ جب میوزک کی آواز کے باوجود اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے آگا فارس تھے۔ انہوں نے دروازہ قدرے زور سے بند کیا تھا جس کے سبب ایزل کو کانوں میں لگے ہینڈ فری کے سبب بھی آواز آ گئی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 5 بج رہے تھے۔ اس نے ہینڈ فری اتار کے ایک طرف رکھی اور ان سے جلدی آنے کا سبب پوچھنے لگے۔ کچھ بولیں گے بھی کہ آج خیریت سے جلدی آئے؟ وہ دوبارہ سے پوچھتی اٹھنے کو تھی جب آغا فارس آدھی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے اس کی گود میں سر رکھے لیٹ کے۔ آغا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ انہیں یوں نڈھال سے اپنی گود میں سر رکھے دیکھ ایزل پریشان تھی۔ ہاں بس تھوڑا سا سر میں درد ہے، تھک گیا ہوں، دل نہیں لگ رہا تھا تو گھر چلا آیا۔ انہوں نے اصل وجہ چھپائی مگر یہ وجہ بھی چھوٹی نہیں تھی۔ زیادہ درد ہے؟ ایزل نے تفکر سے پوچھا۔ جتنا درد میری ایزل کو میرے درد کا سن کے ہوا ہے اس سے قدرے کم۔ وہ مسکائے تو ایزل نے جھک کر ان کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ آگا فارس کے پھٹتے دماغ کو قدرے سکون ملا۔ تھینکس جانم، وہ ہولے سے شکریہ ادا کرتے بولے۔ میں آپ کا سر دبا دوں آگا؟ ایزل نے پوچھا۔ تمہاری یہ مخروطی انگلیاں میرے وجود پہ جہاں بھی ٹھہرتی ہیں وہاں سکون شدت سے سرایت کرنے لگ جاتا ہے۔ تمہارا لمس میرے لیے شفا کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے سر کا درد تو تمہارے لبوں کے لمس سے ہی کافی حد تک کم ہو چکا ہے، باقی تمہارے ہاتھوں کے لمس سے ہو جائے گا۔ انہوں نے جس طرح سے اجازت دی ایزل مسکراتی ہوئی ان کا سر دبانے لگی جبکہ وہ آنکھیں موند کے دماغ میں اس وقت مایا کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ آج جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، نہ ان کی طرف سے نہ مایا کی طرف سے۔ مایا ان کو بہت سے خدشات میں گھرا چکی تھی، ان کا سکون غارت کرنے کی پوری کوشش کر کے جا چکی تھی اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی کیونکہ اس وقت ایزل کے قریب اس کا لمس پانے کے باوجود بھی وہ مایا کی باتوں کو فروگزاشت نہیں کر پا رہے تھے۔ آگا جان کچھ آرام ملا آپ کو؟ تقریباً 10 منٹ بعد ایزل نے انہیں پکار کر پوچھا مگر جواب نہ داد۔ آگا جان آپ سو گئی کیا؟ اس نے ماتھے پہ بکھری ان کے بال ہٹاتے ہوئے پوچھا تو وہ چونکے اور آنکھیں کھول گئے۔ جی جان کچھ کہا آپ نے؟ وہ یوں تھے جیسے واقعی نیند سے جاگے ہوں مگر وہ سو ہرگز نہیں رہے تھے۔ کیا میں نے آپ کی نیند خراب کر دی؟ ایزل نادم سے ہوئی۔ نہیں میری جان، میں سو نہیں رہا تھا، بس تمہارے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ اب حقیقت تو بتانے سے رہے کہ وہ مایا کی باتوں کو سوچ رہے تھے۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے الفاظ بدلتے ہوئے وہی سوال پوچھا۔ چین کی وادی میں۔ وہ اپنا چہرہ ایزل کے پیٹ سے لگاتے اس کی کمر کی طرف بائیں حائل کرتے بولے۔ اس سے یوں لپٹے اس وقت وہ بالکل کسی بچے کی مانند لگ رہے تھے۔ آپ آج سے پہلے اتنی تھکاوٹ کے شکار نہیں ہوئے، خود پہ کام کا شاید کچھ زیادہ ہی بوجھ ڈال لیا ہے، دیکھیں تو کتنا تھک گئے ہیں۔ شاید میں بوڑھا ہو رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے تم جیسے مرد کی کیا ضرورت جو چند سالوں بعد چھریوں کا شکار ہو جائے گا؟ انہیں مایا کے الفاظ یاد آئے تو دل زخمی ہوا۔ تبھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں، تھکنے لگا ہوں،
وہ اسے سنجیدگی سے بولے، آپ ایسی باتیں کر کے مجھے ہرٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اب دوبارہ آپ نے ایسی کوئی بات کی تو میں بہت ڈانٹوں گی آپ کو۔ اس نے ہفکی برے انداز میں دھمکی لگائی کہ ایسا نہیں ہے اصل۔ انہوں نے اس سے پوچھا، نہیں ایسا نہیں ہے آقا، انفیکٹ آپ دن بدن مزید جوان اور ہینڈسم ہو رہے ہیں، اپنی طرف دیکھیں، آپ آج بھی ایک اشارہ کریں تو ہزاروں لڑکیاں آپ پہ مر مٹنے کو تیار ہو جائیں۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی آپ کی وجاہت کی تعریفوں میں رتب السان رہتے ہیں۔ یو آر جسٹ 38۔ ایزل نے ان کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، کچھ دنوں بعد 39 کا ہو جاؤں گا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے بولے، کون سا 50 سال کے ہو گئے ہیں جو ایسا کہہ رہے ہیں؟ انفیکٹ 50 کے ہو کر بھی آپ کی وجاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پتہ نہیں کون ڈال دیتا ہے آپ کے دماغ میں یہ فضول سوچیں، کیوں اتنے کمپلیکسو ہو رہے ہیں اپنی ایج کو لے کر، کیوں اتنے حساس ہوتے جا رہے ہیں؟ اسے انہیں اس کمپلیکس سے نکالنا چاہا کہ وہ کم عمر کی ہے اور وہ بڑی عمر کے۔ ایزل، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی گود سے سر اٹھاتے سیدھا بیٹھتے بولے، 2 باتیں کریں بلکہ 100 باتیں کریں میرے پیارے آقا جان۔ وہ ان کی تھوڑی لاڈ سے چھوتی بولی، ایک خدشہ ہے میرے دل میں، بہت پریشان کر رہا ہے، بہت تکلیف دے رہا ہے، اسے دور کرنا چاہتا ہوں، تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پھر سے اجازت چاہی۔ کیسا خدشہ؟ آگا، آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں بلا جھجک پوچھیں، ایسا تو آپ مجھے بھی پریشان کر رہے ہیں، بتائیں نا کیا بات ہے؟ آگا فارس کے الفاظ اسے ٹھٹکا رہے تھے، اس وقت وہ اسے کافی ڈرے ڈرے اور عجیب لگ رہے تھے۔ ایزل، تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ شروعات اس سوال سے کی۔ یہ کیسا سوال ہے آقا؟ آف کورس میں آپ سے پیار کرتی ہوں، بلکہ بے حد پیار کرتی ہوں۔ اس سے قبل وہ پوچھتے کہ کتنا پیار کرتی ہو، ایزل نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس پیار کی کوئی حد نہیں۔ ایزل، تو مجھے کبھی کسی موڑ پہ چھوڑ تو نہیں جاؤ گی نا؟ انہوں نے خوف بھرے لہجے میں اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ یہ تھا اصل سوال۔ ایزل کا دل اس سوال پر سکڑا، گویا کسی نے مٹھی میں جکڑا ہو۔ کیسا موڑ؟ کون سا موڑ؟ میں آپ کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گی، یہ بات اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں آپ۔ وہ ان کے ہاتھوں پہ اپنی گرفت بڑھاتی قطعی لہجے میں بولی تو آگا فارس کا خوف قدرے سرکا۔ گزرتے سالوں میں جب میری جوانی ڈھلنے لگی، جب میرا چہرہ جھریوں سدا ہو جائے، جب میری وجاہت مان پڑنے لگے، کیا تب بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرو گی جتنی آج کرتی ہو؟ کیا تب بھی میرا ہاتھ یوں ہی تھامے رکھو گی جیسے اب تھام رکھا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں امید سے دیکھتے پوچھ رہے تھے، جبکہ ایزل کو ان آنکھوں میں امید کے ساتھ خوف کا ایک سمندر تیرتا نظر آ رہا تھا۔ آج انہیں کیا ہو گیا تھا؟ کیوں اچانک سے یہ ساتھ چھوڑنے کے وہم لیے بیٹھ گئے تھے؟ کیا کسی نے ان سے کچھ کہا ہے؟ یہ سب بہت کم ہے میرے میاں جی، آپ کے ہاتھوں میں لاٹھی ہی کیوں نہ آ جائے، میں تب بھی آپ کا ہاتھ یوں ہی تھامے رکھوں گی اور اس لاٹھی کے 2 حصے کر کے اسے نکال باہر کروں گی۔ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، یا آپ چاہے 100 سال کے ایزل آپ سے تب بھی محبت کی دعویدار رہے گی، یہ لکھ کر رکھ لیں۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی، اور اگر سب الٹ ہو گیا تو؟ اگر تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو؟ انہیں نہ جانے کیوں اتنے وہم تھے۔ ایزل آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی آقا، یہ ایزل کا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ وعدہ کرتی اوپر کو اٹھی اور باری باری آقا فارس کی دونوں آنکھوں کو اپنے لبوں سے معطر کر گئی۔ ان کی آنکھوں میں موجود ہلکی سی نمی ایزل دیکھ چکی تھی، تبھی ان آنکھوں کو اپنے لبوں جبکہ دل کو لفظوں سے سکون بخشا۔ I love you ایزل، I love you so much میری جان۔ وہ یک دم اسے اپنی باہوں میں بھرتے اپنے آپ میں بھینچ گئے اور پھر دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگے۔ I love you too آقا، ان کی گرفت میں مچلتی وہ مشکل بولی، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، تمہیں کبھی بھی کھونا نہیں چاہتا، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو۔ یہ سرمایہ مجھ سے کھو گیا تو میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گا، اور یہ خالی ہاتھ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ وہ اس کا چہرہ کسی مجنوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں بھرتے بولے، ایزل، ایزل مجھ سے وعدہ کرو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم کبھی کسی تیسرے کی وجہ سے مجھ سے بدگمان نہیں ہوگی، کبھی مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں ہوگی، کبھی کسی تیسرے کی وجہ سے مجھ سے لڑو گی نہیں، مجھ پہ شک نہیں کرو گی، ہر حال میں میرا اعتبار کرو گی، اور کبھی کسی تیسرے کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وہ حواسوں سے نکلتے بولے کیونکہ اس وقت وہ اسے پہلے والے آگا فارس نہیں لگ رہے تھے۔ تیسرا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، آگا آپ سے کیا کسی نے کچھ کہا ہے کہ کسی تیسرے نے آپ کے دل میں یہ خوف ڈالا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ ایزل نے اندازہ لگانا چاہا اور اندازہ بالکل صحیح تھا۔ مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا، بس میرا دل بہت گھبرا رہا ہے ایزل، ایسا لگ رہا ہے جیسے پھٹ جائے گا۔ وہ بچوں کی مانند بولے تو ایزل نے بے ساختہ ان کے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے آقا، خدا را ایسا تو مت کہیں۔ وہ تڑپ کر بولی، آغا فارس کے لفظوں نے الٹا اس کا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں ہوں نا آپ کے پاس، آپ یہاں لیٹیں، اگر لیٹ جائیں نا، اس نے کہا، مگر وہ نہ لیٹی تو ایزل نے خود انہیں بیڈ پہ لٹایا۔ یہ پانی پئیں۔ اس نے ان کا سر اٹھا کر خود گلاس ان کے لبوں سے لگایا تو انہوں نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس پیچھے کر دیا۔ ایزل نے گلاس رکھ کر اٹھنا چاہا تو آگا فارس نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایزل تم کہاں جا رہی ہو؟ مت جاؤ پلیز۔
انہوں نے دل میں بیٹھے ڈر کو مزید شہ دیتے ہوئے کہا۔ ایزل کی جان، میں کہیں نہیں جا رہی، یہی ہوں آپ کے پاس۔ ایزل ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتی ان کا خوف ظاہر کرنے کو بولی۔ میں بس آ رہی ہوں۔ ان کا ہاتھ دھیرے سے ان کے سینے پہ رکھتی وہ ٹیرس تک گئی اور دروازہ اور کھڑکیاں کھول ڈالیں تاکہ ان کی گھبراہٹ بھی زائل ہو۔ ایزل، میری گھبراہٹ ایسے دور نہیں ہوگی، میرے پاس آؤ نا پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ آگے میری جان، آگے میں آپ کے پاس، اب پرسکون ہو جائے۔ ایزل محبت پاش لہجے میں کہتے ان کے برابر نیم دراز ہوئے اور ان کے کھلے بازوؤں میں سمانے کی بجائے الٹا انہیں اپنے بازو میں بھر لیا اور ان کا سر اور کمر سہلانے لگی۔ وہ بہت کم انہیں میری جان جیسے لفظوں سے بلاتی تھی، کبھی جب بہت لاڈ آتا تو آگا جان کہہ لیتی تھی، مگر آج انہیں بالکل کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتی۔ وہ بارہا ان سے میری جان کہہ کر بات کر رہی تھی، وجہ ان کا خوف اور ان کی گھبراہٹ ختم کرنا تھا، جو صرف اس کے لمس اور لفظ دونوں سے ہی ختم ہونی تھی۔ جان، اس کی کمر کی طرف بازو حائل کے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا انہوں نے پکارا۔ جی آقا۔ وہ ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی بولی، تم نے وعدہ نہیں کیا؟ اسے لگا شاید یہ موضوع ختم ہو گیا، مگر نہیں، آغا فارس کی اب بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی قسم آقا، میں کسی تیسرے کو ہماری زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی، کسی کو ہماری زندگی میں زہر نہیں کھولنے دوں گی۔ آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں صرف آپ کی ہوں اور مرتے دم تک بھی صرف آپ کی ہی رہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ان کے کان سے لب جوڑے اپنے لفظوں کا سور پونگتی بولی تو آغا فارس کے دل کو راحت پڑی، گھبراہٹ اور خوف سرکنے لگا۔ میں آپ پہ اعتبار کرتی ہوں اور آگے بھی کروں گی، مگر آپ میرا یہ اعتبار توڑیے گا مت۔ اب کی ایزل نے بھی ریکویسٹ کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا اعتبار کبھی نہیں توڑوں گا، جس طرح تم صرف میری ہو اسی طرح میں بھی صرف تمہارا ہوں۔ وہ اس کے طرف اپنی گرفت مضبوط کرتے بولے اور اپنے لفظوں کو بھی۔ بس مجھ سے کبھی دور مت ہونا ایزل۔ وہ ایزل کو یوں جھکڑتے بولے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی قیمتی کھلونے کا دل سے لگا کر چھپا لیتا ہے۔ آگا، آپ اتنے حساس کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں نا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے پاس ہوں۔ آپ کو اس وقت نیند کی بہت ضرورت ہے، آپ سو جائیں، مت سوچیں کچھ بھی، اپنے دماغ کو بس سکون دیں۔ ایزل چاہتی تھی وہ بس سو جائیں تاکہ انہیں خوف سے لبریز سوچوں سے رہائی مل جائے، ایسے تو وہ اپنی طبیعت خراب کر لیتے۔ مجھے بھی سکون کی ضرورت ہے، شاید مجھے واقعی سو جانا چاہیے۔ ایزل تم میرے پاس ہو نا، انہوں نے آخر میں تسلی کرنا چاہیے۔ میں سو کے اٹھنے تک بھی آپ کو آپ کے پاس ہی ملوں گی، یہی ہوں میں، آپ سو جائیں۔ لائٹ آف کر دوں؟ اس سے اپنے پاس ہونے کا یقین دلایا۔ یہاں بالکل اندھیرا ہے۔ ان کا جواب ایزل کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ ایزل کے سینے میں چہرہ چھپائے آر پار سے کہیں بھی ان کی آنکھوں کے سامنے روشنی حائل نہیں ہو رہی تھی، یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ لائٹ بند کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی۔ ایزل نے لائٹ بند کرنا چاہی پر اس کے لیے اسے تھوڑا دیوار کی طرف کھینچ سکنا تھا، مگر آغا فارس اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور ہٹانے کو تیار نہیں تھی، اسے اپنی جگہ سے ذرا بھر ہلنے نہ دیا۔ ایزل نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا جو دیوار تک پہنچ نہیں پا رہا تھا، اور لائٹ بند کرنے کا ارادہ ترک کرتی اسی ہاتھ سے ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تاکہ وہ سکون پاتے جلد نیند میں پہنچ جائے۔ لمحے بھر کو ہاتھ رو کر اس نے ان کا ماتھا بھی چھوا تھا۔ شکر ہے بخار نہیں ہے، اسے بس یہی ٹینشن تھی طبیعت ٹھیک رہے ان کی، طبیعت کو کچھ نہ ہو۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بند دروازے پہ دستک ہوئی، سوائے مینا کے اور کون ہو سکتا تھا؟ کیا ہے مینا؟ ایزل جانتی تھی تبھی بولی۔ آواز کم رکھتی تو مینا تک نہ پہنچتی، آواز تیز کرتی تو آغا فارس کی نیند ڈسٹرب ہوتی۔ اٹھ کر جا نہیں سکتی تھی کہ نیند میں بھی انہوں نے ایزل کو مضبوطی سے جھکڑے ہوا تھا۔ تبھی اتنی آواز میں پوچھا جو مینا تک بھی پہنچ گئی، آغا فارس کی نیند بھی ڈسٹرب نہ ہوئی۔ ایزل باجی، آپ کا فریش جوس لائی ہوں۔ کل کے بعد سے تو مینا اجازت ملنے پر بھی اندر نہیں جھانکتی تھی، یہاں تک کہ اپنے صاحب کی جہاں شکل دیکھتی وہیں سے راستہ بدل لیتی۔ ابھی لے جاؤ مینا، ابھی موڑ نہیں، ایزل نے اسے پلٹ جانے کو کہا۔ مگر باجی، صاحب کو پتہ چلا تو وہ بہت ڈانٹیں گے۔ مینا کا ڈانٹ کھانے کا کوئی موڈ نہ تھا، وہ بھی آغا فارس سے۔ ابھی تم اسے لے کر واپس نہ گئی تو میں بہت ڈانٹوں گی، ایزل نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، کیونکہ ایزل کی آواز سے آغا فارس کسمسا رہے تھے اور ایزل اب دوبارہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ڈانٹ پہ مینا آپ کے واپس پلٹ گئی۔ کیا ہوا؟ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ مینا کچن میں آئی تو کک نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایزل باجی نے جوس واپس بھجوا دیا۔ اب صاحب آئیں گے تو پوچھیں گے کہ ایزل باجی نے کھانے میں کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری؟ ظاہر ہے میں سچ بتاؤں گی تو پھر الٹا مجھے ہی ڈانٹ پڑے گی۔ وہ ٹرے شیلف پہ رکھتی بتانے لگی، مگر صاحب تو کب کے آ چکے ہیں۔ ظہیر نے اس کی بے خبری دور کرنے کو کہا۔ اچھا، کب؟ میں نے نہیں دیکھا۔ مینا کو قدرے حیرت ہوئی کیونکہ روز وہ انہیں آتا اور جاتا دیکھتی تھی، مگر کل سے وہ ان سے بچ جو رہی تھی کہ کہیں اس کی شامت پھر کسی بات پہ نہ آ جائے، اس لیے آج انہیں آتا دیکھ نہ پائی۔ ابھی جب میں کوارٹر سے آ رہا تھا تبھی آئے، میں نے سلام لیا مگر آج انہوں نے جواب نہیں دیا، شاید موڈ خراب ہے آج۔
ظہیر ڈنر تیار کرنے کے لیے آیا تھا۔ لنچ پہ کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا تھا کیونکہ ایزل اکیلی ہوتی تھی، اس لیے وہ گھنٹے بھر میں لنچ بنا کے چلا جاتا تھا۔ ایک اور ڈش ہی بنتی تھی مگر ڈنر دونوں کے ساتھ کرنا ہوتا تھا، اس لیے وہ شام میں ہی آ جاتا تھا کیونکہ ڈنر پہ زیادہ لمبا چوڑا انتظام ہوتا تھا۔ اس کا مطلب صاحب بھی کمرے میں ہی تھے۔ چلو اچھا ہے باجی نے ان کے سامنے ہی منع کیا، اب وہی جانے۔ وہ ریلیکس ہوتی بولی، کیا کہا تم نے؟ کک سن نہ پایا۔ یہی کہ ان کا موڈ کب خراب نہیں ہوتا، پیار سے بات تو صرف وہ اپنی بیوی سے ہی کرتے ہیں، ہمیں تو ہر وقت بس ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ وہ شکوہ بھرے لہجے میں بولی، کل کی ڈانٹ بھول ہی نہیں دی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، صاحب سب سے ہی پیار سے بات کرتے ہیں۔ ہاں تمہاری بات اور ہے، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ ڈانٹ کھا لیتی ہوں۔ وہ اپنی ہنسی دباتا بولا، زیادہ باتیں نہ کرو، چپ کر کے اپنا کام کرو ورنہ صاحب سے شکایت لگا کے تمہیں بھی ڈانٹ پڑوا دوں گی۔ پتہ ہے نا میں انچارج ہوں تم سب کی۔ وہ روب جاڑتی دھمکی بھرے انداز میں بولی، پھر میں بھی تمہاری شکایت لگاؤں گا صاحب سے کہ مینا کو اعتراض ہے کہ آپ صرف ایزل میدان سے ہی پیار سے بات کیوں کرتے ہیں۔ وہ مینا کے روب اور دھمکی کا اثر لیے بنا دانت نکال کر بولا، خبردار جو ایسی کوئی فضول بات کی تو چپ کر کے کام کرو اپنا، آئی سمجھ؟ مینا نے اس بار آنکھیں بھی دکھیں، کر ہی تو رہا ہوں، اگر تم مہربانی کر کے میرے کانوں کو سکون بخش دو۔ انڈائریکٹلی یہ کہا گیا کہ چپ کر کے کھڑی رہے، مگر مینا پیر پٹکتی کچن سے ہی نکل گئی۔ یا اللہ، ہمیشہ یہی ہماری انچارج رہے، قسم سے بالکل بدھو سیدھی سادی اور احساس مند لڑکی ہے۔ شکر ہے بھائی صاحب کے ذریعے مجھے یہاں نوکری مل گئی، ورنہ تو خوار ہی ہو رہا تھا۔ ظہیر 32 سالہ سانولی رنگت اور گہری مونچھوں والا سیدھا سادہ سا بندہ تھا۔ شائستہ کے کک جنہیں آقا فارس شروع سے چچا کہتے تھے، ان کا سب سے چھوٹا بھائی تھا اور قابل اعتبار تھا۔ شادی شدہ تھا مگر اب طلاق یافتہ بھی تھا۔ بیوی 2 سال کے بچے کو لے کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہونا چاہتی تھی، مگر اس کے فرار سے قبل ہی اس کے ارادے بھانپتے ہوئے ظہیر نے اسے طلاق دے کر شرافت سے چلتا کیا اور اب 3 سال سے اکیلا تھا۔ شادی کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ بڑے دونوں بھائی اب اصرار کرنے لگے تھے، اب تو اچھی نوکری لگ گئی ہے، اب تو سوچ لو، مگر وہ عورت کے مکر میں پھر سے نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ کون سی دعائیں کر رہے ہو تم؟ ظہیر کی آواز مینا کے باریک کانوں میں کچن سے باہر تک بھی پڑی، مگر سمجھ نہ آئی۔ تمہیں بتا دیا تو خواہ تم اترانے لگو گی، وہ سب سکھاتا بولا۔ یعنی تم میری تعریف کر رہے تھے؟ وہ چہک کر پوچھنے لگے۔ تعریف؟ اور وہ بھی تمہاری، کر ہی نہ دو۔ وہ ہوں والے انداز میں ہنستا ہوا بولا، بدتمیز کہیں گا۔ وہ اسے بدتمیز کے القابات سے نوازتے کچن سے نکلنے لگے، پھر ایک دم رک کر بولی، میرا پاستا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، جلدی سے مجھے بنا دو۔ وہ حکم صادر کرتی بولی، میں ڈنر کی تیاری کر رہا ہوں، تمہیں نظر آ ہی رہا ہوگا۔ ڈر کے لفظوں میں انکار کیا گیا۔ ڈنر میں تو ابھی بہت ٹائم ہے، آرام سے وقت پہ بن جائے گا، تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، اور اگر نہ کروں تو؟ وہ ابرو چھکا کر بولا، تو میں ابھی صاحب کو تمہاری شکایت۔ صاحب غصے میں ہیں، یہ نہ ہو الٹا تم پہ ہی برس اٹھے۔ مینا جو اسے دھمکانے کو تھی، ظہیر الٹا اسے خوف دلا گیا۔ تم بنا رہے ہو یا نہیں؟ اس سے دو ٹوک پوچھا۔ نہیں، ٹکا سا جواب ملا تو وہ پیر پٹکتے اپنے کمرے میں چلے گئی، مگر پونے گھنٹے بعد ہی اس کے کمرے میں بھینی خوشبو اور رنگوں سے لبریز پاستا موجود تھا۔ او ظہیر، تم کتنے اچھے ہو، لیکن جب بنا کے دینا ہی تھا تو منع کیوں کیا؟ مینا نے بے ساختہ اس کے اچھے پن کی تعریف کرتے ہوئے آخر میں اس سے شکوہ بھی کیا۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، میرا اپنا بھی دل کر رہا تھا، اپنے لیے بنایا تو تم پہ بھی مہربانی کرتی۔ وہ احسان جتانے والے انداز میں بولا، مگر تم تو پاستا کھاتے ہی نہیں۔ مینا جھٹ سے بولی تو وہ سچ بتا سک گیا، اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ صاحب اور ایزل باجی کے لیے بنایا تھا تو تمہارے لیے بھی لے آیا۔ وہ مطلب درست کرتا بولا، چل چھوٹے۔ مینا مسکراتی ہوئی پاستا کھانے لگی، جبکہ وہ اس کی بات پہ مسکراہٹ دبائے سر کھجاتا کمرے سے نکل گیا۔ اتنا برا بھی نہیں ہے یہ، میں خواہ لڑتی رہتی ہوں اس سے۔ مینا نے ایک نظر کمرے سے نکلتے ظہیر پر ڈال کر سوچا اور مسکراتی ہوئی پاستا کھانے لگی۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی تھی کیونکہ رانیہ کی بات پکی ہو چکی تھی۔ مکرم کے دوست نے جو رشتہ بتایا تھا وہ انہیں بہت پسند آیا۔ آج لڑکی کے بھائی بھابھی اور وہ خود بھی آیا تھا۔ رانیہ کو تو وہ ایک ہی نظر میں بھاگ گیا، جبکہ لڑکے کو رانیہ تھوڑی ایٹیٹیوڈ والی لگی، مگر دیکھنے میں اس کے لیے قابل قبول تھی۔ سب مسکرا کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور رانیہ بھی آج خوش تھی، سب مسکرا رہی تھی، مگر لڑکی کو دیکھ کے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جبر کر کے بیٹھا ہو۔ بیٹا واپس جانے کا کب ارادہ ہے؟ مکرم نے ساحر یعنی اپنے ہونے والے داماد سے اس کے واپس سویڈن جانے کا پوچھا۔ انکل آیا تو 3 مہینے کے لیے ہوں، مگر آپ بتائیں، اگر آپ لوگوں کو وقت درکار ہے تو ٹکٹ آگے پیچھے کر لوں گا۔ میرے خیال سے تو 2 مہینے کافی ہوں گے کہ نہیں؟ نرمین نے مکرم اور التمش کی طرف دیکھا جو خود سوچ میں پڑے تھے۔ مکرم کا کل اسلام آباد بزنس کے کام کے سلسلے میں جانا ہوا تو وہ ساحر کے گھر سے بھی ہو آئے۔ گھر بار دیکھا، محلہ دیکھا، انہیں سب ٹھیک لگا،
ویسے بھی ساحر کے بھائی بھابھی نے کہا تھا کہ ساحر اپنی بیوی کو ساتھ ہی لے جائے گا، اور یہ گھر جس میں ساحر کا حصہ تھا اس نے ہمیں اپنا حصہ بیچ دیا ہے۔ اس نے پاکستان میں کئی پلاٹس خرید رکھے ہیں، گھر نہیں بنایا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں، جب رہنا ہی سویڈن میں ہے۔ وہاں اس کا اپنا ذاتی فلیٹ ہے، جاب کے ساتھ ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام بھی شروع کر رکھا ہے جو اچھا خاصا جا رہا ہے۔ کرس انہوں نے ساری انفارمیشن دی جس سے مکرم مطمئن ہو گئے، اور ساحر بھی انہیں کافی سلجھا ہوا اور خوبرو لگا۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ گھر اب مکمل ان کا ہے کیونکہ ساحر نے اپنا حصہ ان کو بیچ دیا ہے، تو مکرم کو پھر اس گھر اور محلے سے بھی کوئی قرض نہ رہا کہ کون سا رانیہ نے یہاں آ کر رہنا ہے، ورنہ تو گھر بار محلہ اور محلے والے بھی اس معاملے میں اہمیت رکھتے تھے ان کی نظر میں۔ کل وہ لڑکا دیکھ آئے اور آج ڈنر پہ وہ لوگ یہاں موجود تھے۔ مکرم نے بھی ان لوگوں سے کچھ نہیں چھپایا تھا اور بتا دیا کہ اپنے بیٹے کی انہوں نے اسپینش لڑکی سے شادی کی تھی، مگر اس کی وفات ہو گئی۔ التمش کی ایک بیٹی ہے اور اب انہوں نے اس کا رشتہ نرمین کی دوست کی بیٹی سے طے کر دیا ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں وہ۔ ارے آپ لوگ زیادہ سوچے مت، 1 مہینہ بہت ہوتا ہے تیاری میں، اور پھر باقی کے 2 مہینے یہ لوگ ہنی مون اور یہاں رہ کے بھی تو گزاریں گے۔ اب یہ بھی تو اچھا نہیں لگتا کہ 1.5 مہینے بعد شادی کی اور شادی ہوتے ہی بیٹی بیرون ملک سدھار گئی۔ ماں باپ کو بہت چاؤ ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی شادی کے بعد اپنے گھر آئے اور اسے دیکھے، نئی زندگی، نئے لوگ اور نئے ساتھ کی باتیں پوچھیں۔ اسی لیے مہینے بعد کی تاریخ رکھ لیتے ہیں، اور باقی کا 1-2 مہینہ تو ملنے ملانے میں ہی گزر جائے گا۔ تیاری کی بات کریں تو تیاری کون سی کرنی ہے سوائے فنکشنز کے، کیونکہ فرنیچر، کچن کا سامان اور دیگر کوئی بھی سامان تو ہم نے لینا نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ کون سا دونوں نے یہاں گھر سیٹ کرنا ہے، جب کرنا ہو تب خود ہی جانے۔ رہی کپڑے جوتوں کی بات تو رانی اپنی خوشی سے کرے شاپنگ، مگر یہ جو بھاری بھرکم جہیز کے جوڑے رکھنے کی رسم ہے اسے فراموش کرتے، کیونکہ بیرون ملک میں کہاں یہ سب پہنا جاتا ہے۔ وہاں تو سادہ لباس ہی بہت بڑی غنیمت ہے، اور پھر اتنا سامان کہاں اتنی دور لے جانے کا جھنجھٹ کرے گی یہ۔ میری ماں نے تو وہاں جا کے کر لی جتنی بھی شاپنگ کرنی ہے۔ ساحر کی بھابھی بولی، بات قدرے مناسب بھی تھی۔ اگر 1.5 مہینے کا ہی وقت لیتے تو رانیہ تو شادی کے فوراً بعد پیا دیس سدھار جاتی، شادی کے بعد بیٹی کے ساتھ گزارنے کا وقت ہی نہ ملتا۔ پاپا، التمش جو مکرم کے بالکل برابر ہی بیٹھا تھا انہیں پکارا۔ پاپا بات تو ٹھیک ہے، کوئی سامان تو بنانا ہے نہیں کیونکہ واقعی بے فائدہ ہے، پیچھے بچتا کچھ ہے نہیں، تو پھر تیاری کون سی؟ 1 مہینہ کام نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوگا ہمارے لیے، رکھ لیتے ہیں مہینے کی آخری تاریخ۔ التمش قدرے آہستگی سے بولا تو مکرم کو بھی اس بات میں کوئی دو رائے نہ لگا، انہوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہینے کی آخری تواریخ میں سے ایک تاریخ فکس کر دی گئی۔ رانیہ تو خوشی اور سکون سے کھل اٹھی تھی۔ تاریخ پکی کی گئی تو ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی گئی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اب ساحر اور رانیہ اکیلے میں بات کر لیں، ممکن ہے کوئی اعتراض نکلے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی اعتراض یا جو بھی بات ناگوار ہو، وہ پہلے ہی ڈسکس کر لی جائے تاکہ شادی کے بعد کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس بار بھی ساحر کی بابی ہی بولی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ رانیہ بیٹا، ساحر کو لان میں لے جاؤ۔ جواب نرمین کی طرف سے آیا تو رانیہ فرما برداری سے سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر نے چند دن بعد کا وقت دیا ہے، مگر ہاسپٹل میں مجھے 1 رات اسٹے بھی کرنا پڑے گا۔ 1 رات ایڈمٹ رہنے کا جھنجٹ ہے۔ شہزین فون پہ یاور کو اپنے ابارشن کا بتا رہی تھی، تو اس میں مسئلہ ہی کیا ہے، 1 رات کی ہی تو بات ہے۔ یاور کو اس کی پریشانی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں حارث سے کیا بہانہ بناؤں گی 1 رات گھر سے باہر رہنے کا۔ اس نے اب کی اصل پریشانی بتائی۔ تمہیں اس سے گھبرانے کی کب سے ضرورت درپیش آ گئی؟ کچھ بھی بول دینا، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ کہہ دینا میں اپنی امی کی طرف رہوں گی یا کسی دوست کا بول دوں۔ یاور نے حل بتایا۔ دوست کے گھر رات رکنے کی اجازت وہ کبھی نہیں دے گا، اور امی کی طرف مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اسے معلوم نہ ہو جائے کہ میں وہاں نہیں گئی۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں چکر لگا لیں، یا اس کی بہن کا تو رابطہ ہوتا ہی رہتا ہے اس کے ذریعے۔ اگر معلوم ہو گیا تو۔ وہ یاور کے حل سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اتنا مت سوچو، پہلی بات وہ تمہاری یاد میں اتنا بے حال نہیں ہوگا کہ دوڑا دوڑا تم سے ملنے تمہاری امی کے گھر چلائے، اور دوسری بات کہ یہ کنفرم تو نہیں ہے نا کہ پتہ چل جائے گا، یہ صرف ڈر ہی ہے نا۔ ہو سکتا ہے ان دونوں کی بہن رابطہ نہ رکھے، اور رکھے بھی تو تمہارے متعلق بات نہ ہو، اور پھر یہ تو بات کی بات ہے، بعد میں دیکھ لینا۔ کوئی بھی بہانہ بنا دینا کہ دوست کی طبیعت خراب تھی، ہاسپٹل ایڈمٹ تھی وہ، تو تمہیں کسی کو بتانے کا ہوش نہ رہا اور تم چلی گئی اس کے پاس، تب تک تمہارا کام تو ہو چکا ہوگا، تو گھبرانا کیسا؟ اب کی یاور کی باتوں نے اس کو قدرے پرسکون کیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میرا کام ہو جائے، پھر اگر پتہ بھی چل گیا کہ میں امی کی طرف نہیں تھی تو سوچ لوں گی کوئی معقول بہانہ۔ اب تمہارے اس مسئلے سے ہٹ کر ہم اپنی بھی کوئی بات کر لیں۔ جب سے اس مسئلے میں الجھی ہو تو مجھے تو بھول ہی چکی ہو شہزین۔ یاور نے شکوہ کیا۔ تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں یاور، تم تو میرے بہترین دوست بن چکے ہو۔
میرے ہر قدم پہ بنا مشکل میں آنے کی پرواہ کیے تم میرا ساتھ دے رہے ہو. تم بہت اچھے ہو یاور. تمہارے مشورے پہ عمل کر کے میں نے حارث کو پا لیا. اس کے بعد سے تو مجھے تم اور بھی دل کے قریب لگنے لگے ہو. میں تم سے کہنا چاہتی ہوں یاور کہ میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ تم جیسا دوست زندگی میں ایک بار ہی ملتا ہے. شہزین جذباتی سے ہو کر بولی تو یاور کے لبوں پہ کمینگی بھری مسکراہٹ مچل اٹھی. مجھ جیسا دوست نہیں بلکہ دشمن زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے شہزین بی بی، اور تمہیں تو میں واقعی نہیں چھوڑوں گا مگر تب تک جب تک تمہیں تمہارے انجام تک نہیں پہنچا لیتا. وہ تنفر سے بولا مگر اپنے آپ میں. تمہیں بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم تو میری محبت ہو یار. وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو شہزین اس بات میں محض ہنس کر رہ گئی. اچھا حارث آ گیا ہے، میں تم سے بعد میں بات. حارث کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولتی فون رکھی. کس سے بات کر رہی تھی؟ حارث نے آتے ہی اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھی، موبائل والٹ اور دیگر چیزیں بھی وہیں سجائیں اور بیڈ پہ بیٹھا شو لیسز کھولنے لگا. کسی سے نہیں، بس ایک دوست سے. اسے تفصیل نہ بتائے تو مجھے دیکھتے ہی بند کیوں کر دیا؟ کرتی رہتی بات. حارث نے محسوس کیا تھا اس کا خود کو دیکھتے ہی کال کٹ کر دینا. اب دوست میرے پیارے شوہر سے زیادہ تو مجھے عزیز نہیں ہے نا، تو بس تمہیں دیکھتے ہی انہیں بھگا دیا. وہ حارث کے برابر بیٹھتی اس کی شانے پہ ہاتھ رکھتی چلاکی سے بولی. ہونے بھی نہیں چاہیے. تم نے لنچ ٹھیک سے کیا تھا اور میڈیسنس لے لی تھی نا؟ میں کال کر رہا تھا تم اٹھا نہیں رہی تھی. وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا. لنچ بھی کر لیا تھا اور میڈیسنس بھی لے لی تھی اور اس کے بعد میں سو گئی تھی، تبھی کال نہ اٹھا سکی. وہ جھوٹ بول رہی تھی. جس وقت حارث اسے کال کر رہا تھا اس وقت وہ کلینک میں اپنے ٹیسٹ کروانے میں مصروف تھی اور دانستہ اس کی کال پک نہیں کر رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ زرین بھی اس وقت سو رہی ہیں، تبھی ان کے موبائل کا والیوم بھی آف کر کے چپکے سے یہاں چلی آئی کہ اگر انہیں حارث یا کسی کی بھی کال آئی تو وہ جاگ نہ جائے اور اس کے کمرے میں جان کر بتا نہ دیں کہ شہزین تو گھر پہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ کمرے کا دروازہ بھی بند کر کے آئی تھی تاکہ زرین اگر چلی بھی آئی تو سودا سمجھ کر پلٹ جائے. وہ سارا انتظام کر کے گئی تھی کیونکہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیوں گئی تھی. حارث بال کی کھال ادھیڑتا تھا. جب وہ چپکے سے نکل سکتی تھی تو بتا کے بہانہ بنا کے نکلنے کی بھلا کیا ضرورت؟ کتنی بار بتاؤں کہ کھاتے ہی مت سو جایا کرو، اٹھ کر تھوڑی دیر واک کیا کرو، ایکٹیو رہا کرو. کیوں سست پڑی رہتی ہو؟ اپنے ساتھ ساتھ بیبی کی طبیعت بھی بگاڑ لو گی. حارث اسے سمجھاتا اس وقت شوہر نہیں بلکہ ڈاکٹر ہی لگ رہا تھا. بگاڑوں گی تو میں واقعی، مگر صرف بیبی کی. وہ دل ہی دل میں بولی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ کہیں گے ویسا کر لوں گی. وہ دکھاوے کا مسکراتی بولی جبکہ حارث سچ مچ کا مسکراتی. میرے کپڑے نکال دیے؟ اسے فریش ہونا تھا. وہ شرٹ پہن کرتا پوچھنے لگا. اوہ آج بھول گئی، ابھی نکال دیتی ہوں. وہ سر پہ ہاتھ مارتی جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھی جبکہ حارث نے کچھ نہ کہا، بس مسکرا دیا کیونکہ جانتا تھا اب عادت آہستہ آہستہ ہی پڑے گی اسے ذمہ داریاں اپنانے کی. مگر اس کی مسکراہٹ تب انکا ہوئی جب شہزین اس عجلت کے چکر میں گرنے کو ہی، مگر حارث نے لپک کر اسے تھام لیا. واٹ آر یو ڈوئنگ شہزین؟ حارث ایک دم برہمی سے بولا. دیکھو سنبھل کر نہیں چل سکتی تم، ابھی گر جاتی. وہ اسے تھامے کھڑا فکر مندی سے بولا. مگر تم نے سنبھال تو لیا ہے نا؟ شہزین کو کہاں پرواہ تھی. وہ سوچنے لگی اچھا ہی ہوتا جو گر جاتی اور کام یہیں تمام ہو جاتا. اور اگر میں نہ سنبھالتا تو؟ کیوں بھول جاتی ہو کہ تم اب اکیلی نہیں ہو، ہماری اولاد بھی تمہارے ساتھ جڑی ہے. اسی کا سوچ کے اپنی لاپرویاں ترک کر دو. وہ ابھی بھی اسے گھرک رہا تھا. میں اکیلی نہیں ہوں، یا میں بھول بھی کیسے سکتی ہوں؟ جو اذیت تم نے میرے پلے باندھ دی ہے اس کی سوچ ہر لمحہ میرے ساتھ رہتی ہے. اسے اولاد کہی تو پتہ صاف کرنا ہے. وہ جل کر اندر ہی اندر بولی. اچھا نا اب ڈانٹو تو مت. وہ بھولی سی صورت بناتی بولی تو حارث نے بھی اپنا موڈ ٹھیک کیا. نہیں ڈانٹ رہا، مگر تم آئندہ احتیاط کرنا. اور تم بیٹھو یہاں، میں خود نکالوں گا اپنے کپڑے. حارث نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے شہزین کو کندھوں سے تھام کر واپس بیڈ پہ بٹھا دیا اور خود کپڑے لیے واش روم میں چلا گیا. کاش تم ایسے ہی میری فکر کرتے رہو اس بچے کے ہمارے بیچ سے چلے جانے کے بعد بھی. وہ حسرت کے ساتھ قدرے آہستگی سے بولی. اتنی چاہ ہے مجھے اپنی زندگی میں دیکھنے کی تو فکر مت کرو شہزین میڈم، تمہارا پیچھے میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا. تم سب کو بھول جاؤ گی مگر اپنی آخری سانس تک بھی تم یاور کو نہیں بھول پاؤ گی. میں تمہاری زندگی میں کردار ہی ایسا نبھا جاؤں گا کہ تم اپنے دماغ سے میرا نقش چاہ کر بھی نہیں مٹا پاؤ گی. اصل کھیل تو اب شروع ہوگا. کچھ دنوں تک تم ایک ٹریلر دیکھو گی اور پھر تمہارے سامنے پوری فلم چلے گی اور اس فلم کے اختتام کے ساتھ ہی تمہارے اور حارث کے رشتے کا اختتام بھی ہو جائے گا. یہ تو ہے پلان اے. اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو تب آؤں گا میں پلان بی کی طرف، اور پلان بی ہرگز ناکام نہیں ہوگا. جس حارث کے ساتھ کا تم دم بھرتی ہو وہ ایک لمحہ نہیں لگائے گا تمہیں اپنی زندگی اور گھر سے دھکے دے کر نکالنے میں. تمہارا انجام تو اب قریب ہے میری پیاری دوست. ہا ہا ہا.
وہ موبائل پہ شہزین کی تصویر دیکھتا خباثت سے ہنستا چلا گیا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی، کیونکہ اب اس کے موبائل کی سکرین پہ ایک دوسری تصویر ابھری تھی۔ میرے دوست، میرے جگر، تیرا بھائی تیری موت کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ جس نے تیرا دل توڑا تھا، میں اس کا دل تو کیا، اس کا گھر، اس کا رشتہ، بلکہ سبھی رشتے توڑ کر رکھ دوں گا۔ جس کی وجہ سے تم ہم سے دور ہوا، اس لڑکی کو بھی میں اس کے سبھی اپنوں سے دور کر دوں گا۔ رحم نہیں کھاؤں گا اس پہ، قطعی نہیں۔ وہ ابتسام کی تصویر سے باتیں کرتا بولا تو اس کی آنکھوں کی نمی بڑھتی چلے گی، تکلیف اور غصے کی شدت سے آنکھیں خون اشام ہوتی چلی گئیں۔ ایزل کی جان، اب اٹھ جائے نا، 8 بج رہے ہیں۔ آپ نے نامعلوم ناشتہ بھی کیا تھا یا نہیں؟ ڈنر کا ٹائم ہو گیا، اٹھ کر کچھ کھا لیں۔ ایزل نیند سے جاگی تو وہ ابھی تک اس کے ساتھ لپٹے سو رہے تھے۔ ایزل نے ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ اسے ان کے کھانے کی فکر ہوئی، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کا ماتھا چھوا، جو گرم تو نہیں، الٹا پسینے سے تر ضرور ہو رہا تھا۔ شکر تھا انہیں بخار نہیں، مگر شاید سوچو کے سبب گھبراہٹ ضرور تھی۔ I wanna sleep more جان، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں مزید سونے کی خواہش کا اظہار کرتے بولے۔ آگا جان، اٹھ کے کچھ کھا لیں، پھر جتنا سونا ہے سو جائے گا، میں منع نہیں کروں گی۔ ایزل نے ان کا بازو اپنی کمر کے طرف سے ہٹایا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر تھپتھپاتی انہیں مکمل جگانے لگی۔ I wanna deadly sleep، اور پھر سے نیند کی خواہش کرتے بولے، مگر اب کے ایک لفظ تبدیل کیا تھا۔ استغفر اللہ، کتنا فضول بولتے ہیں آپ۔ ایک لگاؤں گی اتنا کان کے نیچے تو خود ہی آ جائے گی خوش۔ نیند کو سر پہ سوار کر کے کچھ بھی بولے جا رہے ہیں۔ اٹھیں، مزید نخرے نہیں دیکھوں گی آپ کے۔ وہ سخت بیوی بندی ان کا بازو کھینچتی بولی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میں نہیں اٹھنا چاہتا ایزل، آج مجھے ناکاروں کی مانند پڑا رہنے دو یار، وہ ڈھیر بنے بولے۔ اچھا، کم از کم ہڈیوں کو تھوڑی زحمت دے کر تھوڑا سا تو اٹھ کر بیٹھ جائیں، میں کھانا کمرے میں ہی لے آتی ہوں۔ ایزل نے بھی اب کہ انہیں مزید تنگ نہ کیا، وہ سست تھے، ان کا اٹھنے کا موڈ نہیں تھا، سو اس نے بھی انسسٹ نہ کیا اور انہیں آرام دہ چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ آغا فارس نے جمائی لیتے ہوئے پھر سے آنکھیں موند لی۔ وہ کچھ خاص نہیں لگی تھی، حالانکہ انہوں نے صبح کا کچھ نہیں کھایا تھا، مگر جیسے ہی ایزل کھانا لے کر ان کے سامنے آئی، کھانے کی خوشبو نتنوں سے ٹکراتی ہی ان کے پیٹ نے دہائیاں دینا شروع کر دی۔ انہیں کتنی زوروں کی بھوک لگی ہے، یہ احساس تو کھانے کو سامنے دیکھ کر اور اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتار کر ہوا تھا۔ چلیں شروع کریں کھانا۔ ایزل نے انہیں کھانا سرو کیا اور بولی، جان، خود سے کھانے کی بھی ہمت نہیں ہے، پلیز اپنے ہاتھوں سے کھلا دو نا۔ اور مزید تھکن زدہ ہونے کا ناٹک کرتے بولے، توبہ ہے، آپ کے اتنے ہی نکارہ ہو گئے ہیں آپ کہ اپنے لیے نوالا بھی نہ توڑ پائیں۔ وہ مصنوعی آنکھیں دکھاتی بولی، تمہیں نہیں کھلانا تو ٹھیک ہے، لے جاؤ کھانا واپس، مجھے کھانا ہی نہیں ہے۔ اور بچوں کی طرح روٹتے بولے، اب انکار کیوں کر رہے ہیں؟ خوب سمجھتی ہوں آپ کی ڈرامے بازیوں کو، خیر منہ کھولیں۔ ایزل نے پہلے تو انہیں خوب ڈانٹا اور پھر نوالا بنا کر ان کے منہ میں ڈالا۔ پتہ نہیں آج بچہ بننے کا شوق کہاں سے چڑھایا ہے انہیں، لیکن بچوں والی حرکتیں کرتے ہوئے کیوٹ بھی تو کتنے لگ رہے ہیں۔ وہ لاڈ بھری نگاہوں سے آغا فارس کو دیکھتی دل ہی دل میں بولی، جنہوں نے دوسرے نوالے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر ایزل شرارت پہ اترتی اپنی انگلیوں کے سبھی پوروں کو ساتھ جوڑے اپنے لبوں سے لگا کر چومتی ان کے لبوں سے لگا گئی۔ اف، قسم سے جان، یہ والا نوالا سب سے زیادہ لذیذ تھا، اب دوبارہ دیا تو یہ والی بھوک بھی جاگ جائے گی۔ وہ لبوں پہ زبان پھیرتے اف کو قدرے لمبا کھینچتے بولے تو ایزل نے ہنستے ہوئے انہیں گھورا اور روٹی کا نوالا بنا کر دیا۔ مجھے اس سے پہلے والا نوالا چاہیے۔ اور منہ بسوڑتے بولے، ذرا سا ہاتھ لگاؤں تو آپ بازو پکڑنے پہ ہی آ جاتے ہیں، چپ کر کے کھائیں گے۔ اس نے ڈپٹا تو وہ منہ بناتے کھانے لگے۔ آج آپ نے آفس سے آ کر کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، کھانے کے بعد اٹھ کر چینج کر لیں تاکہ کچھ سکون ملے آپ کو۔ وہ ابھی تک تنگ شرٹ اور جینس میں ملبوس تھے، وہ گھر آ کر آرام دہ ٹراؤزر اور کھلی شرٹ پہننے کے عادی تھے، چاہے وہ کالر والی ہو یا ٹی شرٹ، انہیں بس آرام دہ لباس چاہیے ہوتا تھا۔ آج ویسے بھی انہیں گھبراہٹ سی ہو رہی ہے اور انہیں کپڑے بدلنے کی واقعی ضرورت ہے۔ I really need comfortable clothes. Will you change my clothes؟ وہ شوقی سے بولے تو ایزل نے ان کے منہ میں نوالا ڈالتے انہیں گھورا۔ ایک تو بچے بنے میرے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں، بیڈ سے اٹھنا تو دور، بیڈ پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو ہلانے کی زحمت نہیں دے رہے۔ کھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر اب کپڑے بھی آپ کو میں ہی چینج کرواؤں؟ شرافت سے اٹھ کر خود ہی تبدیل کر لیجیے گا۔ اور باروب لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، مجھے چینج کرنے ہی نہیں۔ اور پھر سے بچوں کی طرح روٹتے بولے تاکہ اس بار بھی ان کی بات مان لی جائے، ٹھیک ہے مت کریں، مگر کھانا تو ٹھیک سے کھائیں، منہ کھولیں۔ خلاف توقع ایزل کی طرف سے مایوس کن جواب آیا تو وہ یہ منہ بناتے کھانا کھانے لگے۔ آپ کی کیا مشاغل ہیں؟ کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ ساحر کی جاب اسٹڈیز وغیرہ کے متعلق تو وہ سب جان ہی گئی تھی، سو اب اسے سمجھ نہ آئے کہ وہ اس سے بات کیا کرے۔
ساحر خود تو کچھ بول نہیں رہا تھا، بس اس کے ساتھ لان میں چکر لگایا جا رہا تھا۔ نتھنگ، جاب اور بزنس کے بعد وقت میسر ہی نہیں آتا کہ کوئی ایکٹیویٹی کر سکوں۔ وہ شانے اچکا کر بولا، جاب بھی کر رہے ہیں اور بزنس بھی؟ اپنے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو شادی کے بعد آپ مجھے کیسے وقت دے پائیں گے؟ رانیہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو شرماتی جھجکتی، وہ بلا جھجک اپنے مطلب کی بات پوچھ بیٹھی۔ میرا جاب کانٹریکٹ محض 2 مہینے کا ہی رہ گیا، یہاں سے جا کر 2 مہینے لگاؤں گا اور پھر سارا وقت بزنس کو ہی دیکھوں گا۔ میرا بزنس پارٹنر ہی زیادہ تر تو بزنس کو دیکھتا ہے، تبھی میں نے جاب کنٹینیو رکھی۔ تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ چلتے چلتے اس نے رک کر اچانک رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اگر آپ مجھے میرا وقت دیں گے تو مجھے آپ کی کسی بھی کام سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ رانیہ کو تو بس اپنا وقت چاہیے تھا۔ ساحر نے محض ہنکارا بھرا، ویسے آپ ہمیشہ سے ہی اتنا کم بولتے ہیں یا پھر آج چپ چپ ہیں؟ کچھ وقت خاموشی کی نظر ہوا تو اس خاموشی کو رانیہ نے ہی توڑا۔ میں ہر کسی سے کافی ریزرو رہنے والا انسان ہوں، زیادہ بولنا اور گھلنا ملنا میری فطرت کا حصہ نہیں۔ اس نے یہ بات بنا کسی خوش اخلاقی کی کہی۔ ویسے میں بھی ایسے ہی ہوں، نہ کوئی خاص دوست ہے نہ کسی سے ملنا ملانا۔ رانیہ نے بھی سچ ہی بیان کیا۔ اس طرح تو ہماری کافی انڈرسٹینڈنگ رہے گی، وہ مزید بولی۔ ہو سکتا ہے۔ ساحر نے ایک بار پھر شانے چکائی، یہ لمبا چوڑا خوبرو و میر زیادہ رانیہ کے دل کو لگ گیا تھا، اس لیے اس کی بے نیازی، اس کا ایٹیٹیوڈ بھی اسے بھا رہا تھا۔ ویسے ہمارا تو باقاعدہ ایک تعلق جڑنے جا رہا ہے، ایک ہسبینڈ وائف کا، تو کیا میرے ساتھ بھی آپ اتنے ہی ریزرو رہیں گے؟ اور باتوں کو طول دینے کی خاطر بولی۔ میں کسی کے لیے اپنا آپ نہیں بدلتا، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں شروع سے ایسا ہوں اور آئندہ بھی ایسا ہی رہوں گا۔ تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ اس نے ٹکا سا جواب دیتے ہوئے پھر سے وہی سوال دہرایا۔ نہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ رانیہ کا دل خراب ہوا تھا مگر وہ بناوٹی سے مسکرائی اور پہلے والا جواب دیا۔ آپ یہاں بیٹھنا پسند کریں گے؟ وہ تب سے چکر لگا رہے تھے، تبھی رانیہ نے کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں اندر چلنا چاہیے۔ اس نے انکار کرتے ہوئے اندر جانے کی بات کی تو رانیہ کا منہ اترا۔ 10 منٹ سے بھی کم وقت کی یہ مختصر سی ملاقات تھی جسے وہ طویل کرنا چاہتی تھی، مگر ساحر کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس اکھڑ مزاج لڑکی کو اس سے بھی زیادہ اکھڑ مزاج لڑکا ملنے جا رہا تھا، مگر وہ خوش تھی کیونکہ آخرکار اس کا ایک اچھی جگہ رشتہ ہو گیا تھا، ورنہ التمش اور حالہ کے سبب اسے تو رکاوٹ ہی لگ رہی تھی اپنی شادی میں کہ نہ جانے اس کی بھی کہیں بات بن پائے گی یا نہیں، مگر اب سب آسانی اور بنا کسی رکاوٹ کے ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے بڑے ہاتھ کو اپنے منہ کے پاس دے کر انہوں نے پوچھا، کیونکہ اس کی ہتھیلی میں کچھ تھا۔ یہ دوا ہے، اسے چپ چاپ کھائیں تاکہ آپ کی تھکاوٹ اتر جائے، اور ویسے بھی مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو بخار نہ ہو جائے۔ ایزل ویسے بھی کب سے بار بار ان کو چھو کر اپنی تسلی کر رہی تھی کہ کہیں بخار تو نہیں ہو رہا۔ آئی ایم فائن یار، بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہے۔ تم بھی نا یوں ہی پریشان ہو رہی ہو۔ آگے فارس نے برا سا منہ بناتے ہوئے اس کا ہاتھ منہ تک لے جاتے ہوئے گولی پھانکی تو ایزل نے جھٹ پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگا دیا۔ یہ بھی اتر جائے گی؟ وہ مسکرا کر کہتی پلٹ گئی۔ ہاں، اگر تم اتارنا چاہو تو۔ وہ حسرت سے بڑبڑائے۔ کیا کچھ کہا آپ نے؟ فاصلے پہ ہونے کے سبب ایزل ٹھیک سے سن نہ پائی۔ ہاں، میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے بات بدلی۔ بس ذرا چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف جاتی بولی۔ مجھے تو چینج کروایا نہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا۔ اوہو آگا، لے آتی ہوں آپ کے کپڑے، کر لیجیے گا یہیں چینج۔ اگر خود سے اٹھنے کی ہمت نہیں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ رہنے دو، میں واش روم جا رہا ہوں، خود لے لوں گا وارڈروب سے۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولے تو ایزل نے پلٹ کر دیکھا، کہیں وہ خفا تو نہیں ہوگی۔ آگا آپ۔ ایزل، کیا میں شاور لے سکتا ہوں؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ جو ان سے پوچھنے کو تھی کہ آپ ناراض تو نہیں ہوگے، ان کے سوال پہ رکی۔ آگا، مجھے آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ ایسے ہی چینج کر لیں۔ اسے فکر ہوئی کہیں بخار نہ ہو جائے، موسم بھی تو بدل رہا تھا، اور بدلتے موسم کا ان پہ اثر ہو جاتا تو طبیعت خرابی طویل نہ ہو جاتی۔ آگا فارس کو بہت کم بخار ہوتا تھا، اور جب بھی ہوتا تھا پھر شدید قسم کا ہوتا تھا۔ آخری بار کچھ 6 سال پہلے ہوا تھا، اور ایزل کو یاد تھا کیسے وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے ان کے ماتھے پہ پٹیاں کرتی رہی تھی، اور رات رات بھر وہ چھوٹی بچی ان کی فکر میں جاگتی رہی تھی، اور انہیں ٹھیک کرنے کے چکر میں اپنی طبیعت بھی خراب کر بیٹھی تھی۔ اس وقت آگا فارس کو بھی وہی سب یاد آ رہا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب وہی سب دوبارہ ہو، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو ایزل پریشانی میں اپنی طبیعت بھی خراب کر لے گی، اور وہ اس کی طبیعت خرابی کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے بیگم، پھر آپ میرے کپڑے نکال دو۔ تبھی انہوں نے اس کی بات مان لی۔ اب کی بار اسے کپڑے نکالنے کو کہا تو وہ ڈریسنگ روم کی جانب سے رخ پھیرتی وارڈروب کی طرف چلی گئی۔ خبردار جو شاور لیا تو۔ واش روم کی طرف بڑھتے آگا فارس کو کپڑے نکال کر تھماتے ہوئے اس نے ایک بار پھر تنبیہ کی۔ یار، اتنا بھیگ چکا ہوں، تھوڑا اور بھیگ لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی مجھے اپنے آپ سے الجھن ہو رہی ہے۔ ان کے وجود پہ پسینے کے ننھے قطرے جگمگا رہے تھے، اور انہیں روز صبح شام شاور لینے کی شروع سے ہی عادت تھی۔
ٹھیک ہے جو مرضی کریں، اور نروٹھے پن سے کہتی جانے کو ہوئی جب آغا فارس جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی پوچھ کو اپنے ساتھ لگاتے بولے، اچھا بابا، نہیں لے رہا شاور، مذاق کر رہا تھا، مان تو لی ہے تمہاری بات؟ وہ اس کے کندھے پہ تھوڑی ٹکاتے بولے، جانتی ہوں میں بھی مذاق ہی کر رہی تھی، اب چھوڑے مجھے اور چینج کر کے آئیں۔ وہ مسکراتی ہوئی حکم چلاتی بولی، چینج کروا کے تم نے مجھ سے کیا کروانا ہے جو اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے؟ وہ ماں نے خیزی سے بولے تو ایزل نے ان کی طرف رخ موڑ کے ان کے بازو پہ ایک تھپڑ جڑا۔ ویسے آپ کی طبیعت عجیب ہے، مگر یہ باتیں کرنے کے لیے آپ ٹھیک ہیں۔ اور کمر پہ دونوں ہاتھ ٹکائے بولی، یہ باتیں ہی ایسی ہیں جان، سوچو ذرا، اگر ان پہ عمل بھی ہو جائے تو کتنا ٹھیک ہو جاؤں گا میں۔ وہ اسی انداز میں بولے، باز نہیں آئیں گے نا آپ؟ وہ تیوری پہ بل لیے آنکھیں دکھاتی بولی، باز تو نہیں، ہاں میں تمہارے قریب ضرور آنا چاہتا ہوں، بلکہ بے حد قریب۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے قریب تر ہونے لگے، مگر تبھی ایزل نے کمر سے دونوں ہاتھ ہٹا کر ان کے سینے پہ رکھتے ہوئے انہیں واش روم میں دھکا دیا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ فی الحال تو آپ واش بیسن کے قریب جائیں اور ٹھنڈے پانی سے اپنے چہرے اور دل کو راحت پہنچائیں، یہ جو آپ کو سستی چڑھی ہے کم از کم یہ تو دور ہو۔ بند دروازے کے پار سے وہ بولی، راحت تو تمہارے گرم وجود سے خود کو ٹھنڈا کر کے ملے گی جان، تم سمجھتے ہی نہیں۔ وہ بھی جواباً اونچا بولے مگر حسرت سے، جبکہ ایزل ہنستی ہوئی بنا جواب دیے ڈریسنگ روم کی طرف چل پڑی۔ او مایا فندی، تم کیا چیز ہو، میرے دماغ کی ہر نس کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے تم نے۔ خدا تمہارے خدا تمہارے شر سے میری فیملی کو محفوظ رکھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے آئینے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھتے مایا فندی کی باتوں کو سوچ سوچ کر ایک بار پھر شدید متفکر ہونے لگے۔ وہی گھبراہٹ اور بے چینی ایک بار پھر سے ان کے وجود کا حصہ بن گئی۔ وہ ہاتھ کا پیالہ بھر بھر کر پانی کی چھپا کے منہ پہ مارنے لگے۔ دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی اس وقت واقعی بہت ضرورت تھی۔ حارث بات لے کر نکلا تو کافی بے چین لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ہینگ ہوئی شرٹ کی طرف ڈالی اور ایک نظر اپنے وجود پر۔ شرٹ تو وہاں تھی مگر پھر بھی انم کے بالوں سے اٹھتی مہک اسے اپنے وجود سے اٹھتی کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ بات لے کر آیا تھا مگر پھر بھی کیا یہ خوشبو اس کے حواسوں پہ سوار ہو چکی تھی جو ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی؟ وہ کیسے پیچھے چھڑواتا اس سے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا جب شہزین نے کب سے اس کی طرف بازو حائل کر لیا۔ بہت پیارے لگ رہی ہو ان کپڑوں میں۔ اس نے بلیک ٹراؤزر اور گرے ٹی شرٹ میں ملبوس اپنے ہینڈسم شوہر کی تعریف کی۔ آج وہ بھی ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حارث کا دل بے ساختہ ہو کر بولا تھا مگر پھر اس نے اس سوچ کو جھٹکا، مگر اب اسے اس خوشبو کو بھی جھٹکنا تھا۔ شہزین، اس نے دھیرے سے اسے پکارا۔ شہزین نے ہنکارا بھرا، یہاں میرے سامنے آؤ۔ حارث نے آہستگی سے کہا تو وہ فوراً سامنے چلے۔ وہ اس کے روبرو کھڑی تھی اور حارث اسے یک ٹک دیکھ اسے رہا تھا مگر دماغ کہیں اور تھا۔ حارث کیا ہوا؟ کچھ بولو بھی تو۔ اس کو خاموش پا کر شہزین نے اسے بولنے کا کہنا چاہا جب حارث نے ایک دم سے اسے باہوں میں بھر کر اس کی بولتی بند کر دی۔ شہزین کو تو گویا حیرت کا جھٹکا لگا۔ آج پہلی بار حارث نے اسے خود سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ حیران نہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟ حارث، کیا یہ واقعی تم ہو؟ وہ بے یقین سے اس کے طرف باہیں حائل کرتی بولی جبکہ حارث اس کی بات کا جواب دیے بنا خاموشی سے اسے باہوں میں بھرے کھڑا رہا۔ اس نے کتنی دیر انم کو اپنی باہوں میں بھرا تھا؟ شاید پورا 1 منٹ۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور سوئیوں کی ٹک ٹک کو سننے لگا۔ جیسے ہی سوئی کا ایک چکر پورا ہوا اس نے ایک بار زور سے شہزین کو خود میں بھینچ کر خود سے الگ کیا۔ اپنا خیال رکھا کرو، اور اس کی گال تھپتھپاتا اسے حیران چھوڑے کمرے سے نکل گیا۔ کیا یہ اپنی اس حرکت کا مداوع تھا؟ مگر شہزین کے ساتھ کیوں؟ مداوع تو انم کے ساتھ بنتا تھا۔ نہیں، اس نے انم سے معافی مانگ کے مداوع کر لیا تھا، اب اسے اپنا گلٹ دور کرنا تھا۔ گلٹ تو قدرے ختم ہو گیا، مگر کیا صرف یہی وجہ تھی شہزین کو اپنے ساتھ لگانے کی؟ حارث نے اپنے گریبان پکڑ کے ناک کے قریب کیا تو اس میں شہزین کے کپڑوں سے اٹھتی تیز پرفیوم کی خوشبو رچ گئی تھی۔ شاید وہ یہی چاہتا تھا، اور اس پل حواسوں پہ چھائی انم کی خوشبو بھی کہیں دبکی مارے سو گئی تھی۔ آگا جان، 9 بج گئے ہیں۔ وہ جو کب سے 9 بجنے کی ہی منتظر بیٹھی تھی، جیسے ہی گھڑی 9 پہ رکی وہ بول اٹھی اور ان کا آنکھوں پہ ڈہرا بازو ہلانے لگی۔ ایزل پلیز، آج اپنے سر کو چھٹی دے دو۔ وہ بنا آنکھوں سے بازو ہٹائے بولے، کیوں دے دوں؟ اس دن بھی آپ نے بلا وجہ چھٹی کی تھی اور آج بھی۔ روز روز یہ کام نہیں چلیں گے، اٹھیں، میں بکس لا رہی ہوں، چپ چاپ مجھے پڑھائیں۔ ایزل چھٹی دینے سے صاف انکار کرتی بولی۔ اس روز آغا فارس نے ایزل کے ساتھ ہوئے آگ والے حادثے کے سبب اسے چھٹی دے کر اس کا دھیان اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں لگا کر ہٹانا چاہتا، اور آج ایزل ان کی چھٹی کینسل کر کے ان کا دھیان ان تمام خوف و خدشات سے ہٹانا چاہتی تھی جو اپنے ساتھ لیے وہ گھر لوٹے تھے۔ میری انرجی لاسٹ ہے ایزل، مجھ میں آج ہمت نہیں تمہیں ڈانٹنے کی۔ اور نرحال سے لہجے میں بولے، پر آگا جان، میں آپ کی ڈانٹ ہی تو مس کر رہی ہوں۔ ان کے سینے پہ تھوڑی ٹکائی بچارگی سے بولی،
یہ کوٹا کل پورا کر لوں گا، آج اپنے آگا کو ریسٹ دے دو پلیز۔ انہوں نے کل ڈبل ڈانٹ اس کے نام کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے اسے منانا چاہا۔ کل نہیں، آج ہی، مجھے ابھی پڑھنا ہے اور آپ کو خوب سارا تنگ کرنا ہے، پلیز کرنے دینا۔ وہ نہ مانے۔ تنگ تو مجھے آپ ابھی بھی کر رہی ہو چندا، وہ نرماہٹ سے بولے۔ مجھے آپ کو بکس کے ساتھ تنگ کرنا ہے جیسے روز اس ٹائم کرتی ہوں، پلیز اٹھے نا۔ وہ انہیں اٹھانے کی ناکام کوشش کرتی بولی، ٹھیک ہے مگر ایک شرط پہ۔ وہ ان کے مان جانے پہ خوش ہوئی ہی تھی کہ اگلے لفظوں پہ سنجیدہ ہوئی۔ کیسی شرط؟ اس نے جھٹ سے پوچھا۔ پہلے بتاؤ پوری کرو کہ انہوں نے اس کی رضامندی پہلے ہی حاصل کرنا چاہی۔ پوری تو تب کروں گی جب آپ بتائیں گے۔ سننے سے قبل اس نے حامی نہ بھری۔ ٹھیک ہے، پھر میں نہیں بن رہا تمہارا سر۔ وہ روٹ گیا۔ ارے اچھا نا، ٹھیک ہے کروں گی پوری، اب بتائیں شرط ہے کیا؟ ان کے روٹنے پہ وہ برجستگی سے مانتی بولی، شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں آج مجھ سے پڑھنا ہے تو پہلے میری انرجی انکریز کرنی ہوگی۔ اٹس ویری لو دس ٹائم۔ انہوں نے ذرا سا سیٹ ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنی شرط واضح کی تو ان کے سینے پہ تھوڑی ٹکائی لیٹی ایزل بھی سیدھی ہو بیٹھی۔ اور کیسے کرنی ہوگی مجھے آپ کی انرجی انکریز؟ اس نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ میری شرط پہ دوبارہ غور کرو اور سمجھ آ جائے گی۔ وہ مارنی خیزی سے بولے تو اب کی ایزل کو سمجھنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ آگا، وہ ناک پھلاتی بولی، سمجھ آ گئی نا کہ کیسے اوپر لے کر جانا ہے میرے انرجی لیول کا؟ تو چلو اب شروع ہو جاؤ۔ شاباش ہری اپ، وہ حکم صادر کرتے بولے تو ایزل نے پاس پڑا کوشن اٹھا کر انہیں دے مارا۔ آپ کا انرجی لیول تو میں ابھی انکریز کرتی ہوں اور ایسا انکریز کروں گی کہ یاد رکھیں گے آپ۔ وہ خطرناک تیور لیے ان پہ جھپٹی تو آگا فارس اپنے بچاؤ کو چلا اٹھے۔ ایزل ایزل کیا کر رہی ہو؟ ارے بابا مذاق کر رہا ہوں، نہیں کروانا مجھے انرجی لیول ہائی۔ اسے گرا ہی رہنے دو اور پلیز چھوڑ دو مجھے۔ ایزل نے ان کا گریبان پکڑا تو آگا فارس اس وحشی جنگلی بلی سے اپنا آپ چھڑوانے کی صحیح کرتے بولے، لیول تو اب ہائی ہو کر ہی رہے گا مسٹر فارس حیات۔ ایک آنکھ دبا کر مانی خیزی سے کہتی وہ انہیں بیڈ پہ دھکا دے کر ان کے اوپر چلی گئی۔ ایزل آر یو سیریس؟ اس کے انداز اور ارادے پہ واقعی حیران ہوئے۔ گیس مائی لولی ہسبینڈ، وہ انگلی ان کے چہرے کی طرف پھیرتی بولی تو اس لمحے وہ انہیں کوئی اور ہی ایزل لگی۔ بٹ آر یو شیور کہ لیول ہائی ہی کرنا ہے؟ اس نے ایک بار کنفرم کرنا چاہا۔ تم لو سے چند پوائنٹ اوپر لے جاؤ، میرے لیے یہ بھی بہت ہے جان۔ وہ تھوڑے پہ بھی دل و جان سے راضی تھے، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ اب کہ اس نے بھی ایک شرط رکھنا چاہیے۔ منظور ہے۔ بنا پوچھے بنا جانے ہی انہوں نے جھٹ سے حامی بھر لی۔ لائٹ آف ہوگی۔ اس نے شرط میں اندھیرا چنا۔ اٹس انف یا اور بھی کچھ چاہیے؟ اس کے لبوں سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ آگا فارس نے بیڈ کی ٹاپ پہ فکس لائٹ بٹن پہ ہاتھ مارتے ہوئے فوراً بند کر ڈالی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا پھیل گیا۔ ہاں چاہیے، توقع کے خلاف جواب آیا۔ بولو کیا چاہیے؟ وہ تیار بیٹھے تھے اس کی چاہ پوری کرنے کا۔ اپنی انرجی واپس پانے کے بعد آپ مجھے بدلی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، ورنہ میں دوبارہ کبھی اس کام کے لیے حامی نہیں بھروں گی۔ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہا کہ وہ اسے اس سب کے بعد شوق نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، چھیڑیں گے ہرگز نہیں۔ نکاحیں بدلیں بھی تو میں ان کے انداز پہ قابو پا لوں گا۔ اور کچھ؟ انہوں نے اس شرط پہ بھی حامی بھری۔ ہاں، ایک بار پھر انکار کے بجائے ہاں بولو۔ وہ بنا چڑے سننے کو راضی ہوئے۔ آپ اپنی انرجی انکریز کرنے میں میری مدد کریں گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اور کچھ؟ توقع کے مطابق انہوں نے اس بات پہ بھی حامی بھر لی۔ ہاں۔ اف، ایک اور ہاں؟ کہو جانا۔ وہ بالکل بھی تنگ نہیں آتے۔ جب میں جانے لگوں تو مجھے روکیں گے نہیں؟ یہ شرط قدرے مشکل تھی، تبھی آگا فارس نے اب کی بات جھٹ سے بولنے کے بجائے تھوڑا وقت لیا۔ نہیں روکوں گا، بس یا اور کچھ بھی چاہیے؟ وہ اندھیرے میں ایزل کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے رستے بولے۔ ہاں چاہیے نا، وہ شرارت سے بولی۔ آگا فارس کو لگا اس بار تو کم از کم نہ ہی سننے کو ملے گی، مگر سوچ غلط ثابت ہوئی۔ جی جانے من، اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ ہلکا سا ہنستے ہوئے بولے کہ یہ لڑکی بس یہی ڈرامے کر کے اٹھ جائے گی، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے اس نے۔ مجھے یہ چاہیے۔ اس نے کیا مانگا، اندھیرا ہونے کے سبب وہ جان نہ پائے، مگر آگا فارس کی یہ سوچ کہ کرنا اس نے کچھ بھی نہیں تب غلط ثابت ہو گئی جب وہ اپنی مانگ آگے رکھتی ان کے لبوں پہ جھک گئی۔ وہ لیٹے لیٹے اچھل پڑے۔ ایزل کا لمس ہمیشہ انہیں ایسے ہی جھٹکوں سے نواز جاتا تھا، کیونکہ یہ عنایت روز روز نہیں ہوتی تھی۔ تو محترمہ کو یہ چاہیے تھے۔ انہیں اب سمجھ آئی، اس نے کہا تھا وہ ان کی مدد کریں گے، اور وہ اپنی دی زبان کے مطابق اس کا ساتھ دینے لگے۔ اس کی کمر کی طرف بازو حائل کرتے اس کی مانگ پوری کرنے لگے۔ بوسو کنار کے اس عمل میں دھیرے دھیرے شدت آتی گئی۔ آج یہ شدت یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ تھی۔ وہ ان کے تپتے لبوں کو مکمل بھگو چکی تھی اور اب راستہ بدلنا چاہتی تھی، مگر آگا فارس شاید اسے موڑ پہ مزید روکے رکھنے کے موڈ میں تھے۔ انہوں نے روکا اور وہ رک گئی، مگر مزید لمحات بیتنے کے بعد اس نے ان کے موڈ کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے لب جدا کیے اور چند گہری سانسیں بھرنے لگی، گویا خود کو مزید گستاخیوں کے لیے تیار کر رہی ہو۔ اس نے کھل کر دو گہری سانسیں بھری، آگا فارس کے وجود سے اٹھی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور پھر ان کی تھوڑی پہ جھک گئی۔
ان کی بیئرڈ میں چھپی تھوڑی کو اس نے نرم انداز میں چوما اور پھر لبوں کو سرکاتی ہوئی گردن تک لیے۔ وہ تھوڑی اور لبوں تک تو کرم نوازی کرتی تھی، مگر آج ان دونوں مقام سے آگے بھی بڑھی تھی، جس پہ آغا فارس کو ایک اور جھٹکا لگا تھا، اور وہ تھا حیرت و خوشی کا۔ وہ اب ان کی گردن پہ پیال اٹھا رہی تھی، جبکہ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اسے مزید خود میں بھینچے جا رہے تھے۔ لب یہاں سے بھی سرکے تو ایزل کی پیار کی راہ میں ان کی شرٹ کا کالر حائل ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ان کے قدموں سے ہٹائے اور ان کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ تم بھی نہ جان، وہ ہولے سے ہنس دی، کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح بٹن نیچے سے اوپر کھولنا شروع ہوئی تھی۔ آخری بٹن تک پہنچتے ہوئے اس نے جھک کر آقا فارس کی گال پہ ایک بوسہ دیا اور پھر شرٹ کے دونوں حصے دائیں بائیں پھیلا دیے۔ آقا فارس نے اپنے بازوؤں کو زحمت دی تو اس نے شرٹ کو سینے اور پیٹ کے ساتھ ساتھ بازوؤں سے بھی جدا کر دیا۔ اب وہ برہنہ سینہ لیے اس کے سامنے شرٹ لیس تھے، مگر وہ دیکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ اندھیرا دونوں کے وجود ڈھانپے ہوئے تھا۔ لیٹس ڈو سم تھنگ۔ جب اس نے شرٹ کو ان کے تن سے جدا کر دیا تو آغا فارس بے تابی سے بولی، اینڈ if I say now I don't want to do anything، وہ شرارت سے بولی، then I will do it and you will not be able to bear my intensity، تو پھر میں کر لوں گا اور میری شدتیں تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے ایزل کی کمر پہ اپنی انگلیاں گاڑی تھیں۔ وہ بخوبی واقف تھی ان کی شدتوں سے، تبھی اپنی شرارت سے باز آتی ہلکے رومانس پہ راضی رہی۔ اس کی اپنی مخروطی انگلیاں ان کے سینے سے ٹریس کرتے ہوئے پیٹ تک لے جانا چاہی۔ آغا فارس کا جسم بھیگ رہا تھا، شاید گھبراہٹ کے سبب جو انہیں شام سے ہو رہی تھی، مگر اب تو ایزل کی محبت سے قدرے دل کو چین میسر آ رہا تھا۔ ایزل کے ہاتھوں میں ان کے نمی بھرے بدن کا بھیگا پن آ رہا تھا۔ اچھا خاصا موسم ہونے کے باوجود بھی ان کے جسم پہ تراوت ٹھہری ہوئی تھی۔ ڈونٹ اسٹاپ اٹ ایزل۔ ایزل اس نمی کے سبب لمحے بھر کو رکی تو آقا فارس بول اٹھے، آپ کو ابھی بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ اسے بس یہی فکر تھی، کیا یار سارے رومانس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھتی۔ سارا فصول ٹوٹا تو آغا فارس بدمزہ ہو کر رہ گیا۔ آگا جانی، مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے اسی لیے پوچھا۔ وہ لاڈ سے بولی کہ ان کا موڈ اچھا ہو جائے۔ میری چندا، یہ سوالات تم بعد میں بھی کر سکتی ہو، ابھی صرف میری انرجی انکریز کرنے کی طرف دھیان دو۔ چلو شاباش، کنٹینیو کرو۔ وہ اس کی گال محبت سے سہلاتے بولے تو ایزل ان کا ہاتھ چومتی ان کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی رکے رہنا چاہتی تھی۔ آغا فارس بھی اس کو سمجھتے تھے، تبھی اس کا سر دھیرے دھیرے سہلانے لگے۔ آغا، چند خاموشی کے لمحوں کے بعد ایزل نے مدھم سے لہجے میں پکارا، جی میری جان کی ٹوٹے۔ انہوں نے بہت محبت سے اسے جواب دیا، آپ کو یاد ہے اس روز آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اپنی پرفیوم کی خوشبو سے عشق تھا، مگر اصل عشق تو آپ کو میری خوشبو سے ہے۔ ایزل نے انہیں کچھ روز قبل کہی ان کی بات انہیں یاد دلے۔ جی جان، مجھے آپ کی خوشبو سے عشق ہے اور میں برملا اس کا اظہار کرتا رہوں گا۔ انہوں نے اپنے الفاظ آج دوبارہ دہرائے اور اس کی سر سے اٹھتی مہک کو سانسوں میں اتارنے لگے۔ میں ابھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس نے اب کی سر اٹھایا اور سینے پہ تھوڑی ٹکائی۔ بولو ایزو جان، میں سن رہا ہوں۔ وہ بس دیکھ نہیں پا رہے تھے، مگر سن اور محسوس کر پا رہے تھے، یہ کافی تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ کو میری خوشبو سے عشق ہے، جبکہ میں کہتی ہوں کہ… وہ تھوڑا اوپر کو ہوئی اور ان کے کان سے لب جوڑ گئی کہ آپ کی خوشبو سے جو مجھے ہے وہ عشق سے کہیں اوپر کی چیز ہے، عشق سے کہیں بہت اوپر کا جذبہ۔ وہ بہت کو قدرے لمبا کھینچتی سرگوشتی کرتی بولی، کیا عشق سے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے؟ ایزل کی بات پہ دلکشی سے مسکراتے آغا فارس نے پوچھا۔ وہ مان سکتے تھے، جو کچھ بھی ایزل نے کہا وہ مان سکتے تھے۔ میں جانتی نہیں، میں نے دیکھا نہیں، مگر محسوس کیا ہے، یہ عشق سے کہیں اوپر کا جذبہ ہے۔ وہ پوری سچائی سے بولی، اس کے محسوسات اسے غلط نہیں لگتے تھے۔ اور میرے وجود سے تمہیں کیا ہے؟ انہوں نے شرارت بھری سنجیدگی سے پوچھا۔ شاید عشق۔ اس بار وہ عشق سے اوپر نہ گئی، مگر عشق سے نیچے بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ تو پھر اس عشق کی آج بہت حاجت ہو رہی ہے، تھوڑا سا لٹا دو تو کرم نوازی ہوگی۔ وہ معصومیت سے فرمائش کرتے بولے تو ایزل ہنس اٹھی۔ عشق کے نام پہ رومانس بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ان کی گال پہ ہلکی سی چپت لگاتی بولے، عشق میں رومانس کا عمل دخل نہیں، ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں؟ حلال عشق میں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے جانا۔ وہ اسے سمجھاتے بولے، حرام عشق بھی ہوتا ہے کیا؟ ایزل نے اب کے الٹا سوال کیا۔ ہوتا ہے، انہوں نے ہنکارا بھرا۔ وہ کیسے؟ اس نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ تمہیں کرنا ہے کیا؟ استغفر اللہ۔ انہوں نے اندھیرے میں بھی اسے گھوری ڈالی۔ اوہو آقا، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اور ناک پھلاتی بولی، سوالات بند کرو، جس کام پہ تمہیں لگایا ہے اسے چپ چاپ انجام تک پہنچاؤ۔ انہوں نے حکم جاری کیا۔ میرے خیال سے آپ کی انرجی اچھی خاصی انکریز ہو چکی ہے، آپ فر بولنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کے لہجے سے تھکاوٹ بھی دم دبا کر بھاگ چکی ہے۔ ذرا غور فرمائیں۔
ایزل نے تو غور فرما لیا تھا، اب اس نے آغا فارس کو بھی اپنے آپ پہ توجہ دینے کا کہا۔ او ایزل، میں بہت تھکا ہوا ہوں جان، مجھ میں غور فرمانے کی ہمت نہیں۔ وہ دانستہ اپنے لہجے کو تھکاوٹ زدہ بناتے بولے تو ایزل نے ہنستے ہوئے ایک مکہ ان کے سینے پہ رسید کیا۔ پورے پورے کے پورے ڈرامے ہیں آپ۔ وہ ان کی نوٹنکی پہ ہنستی جا رہی تھی۔ تم نے فلم بیچ میں ہی روک دی تو اب میں تو ڈرامہ دکھاؤں گا ہی۔ وہ نروٹھے پن سے بولے۔ فلم مختصر تھی اس لیے جلد مکمل ہوگی، وہ مزے سے بولی۔ ایزل نو چلا کے، فلم دوبارہ سے چلاؤ یا پھر وہیں سے کنٹینیو کرو، مگر مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں اس سے بھی اوپر کی فلم دکھانا شروع کر دوں، وہ بھی طویل ترین۔ انہوں نے اسے دھمکی لگائی جو کارآمد ثابت ہوئی۔ وہ فوراً ان کا ہاتھ اور گال دونوں چوم گئی تاکہ انہیں حوصلہ ہو کہ وہ راضی ہے۔ ویسے اس فلم کا نام کیا ہوگا مسٹر ہسبینڈ؟ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے شوخی سے پوچھا۔ تم چاہتی ہو کہ تمہارے کانوں سے دھواں نہ نکلے تو چلو بتا دیتا ہوں کہ اس فلم کا نام، اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسا ویسا نام منہ سے نکالتے، ایزل سٹ پٹاتی ہوئی ان کے لبوں کو قید کر کے۔ اس وقت آغا فارس اس کی قربت کو مچل نہ رہے ہوتے تو اس کی اس حرکت پہ ایک فلک شکاف کہکا لگا کر ہنس پڑتے، مگر ایسا کرنے سے وہ اس کے لبوں کی قید سے آزاد ہو جاتے، اور وہ آزادی ہی تو نہیں چاہتے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر انہیں قید میں لیے بھگوتی رہی، اور پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ اب فلم کا ذکر نہیں ہوگا تو انہیں آزاد کرتی، ان کے سینے پہ بھی وہی بھیگے ہوئے لب رکھ کے۔ اینڈ لیس لو، وہ دم بخود سے بولے تو ان کے سینے پہ انگلیوں اور لبوں کا لفظ چھوڑتی ایزل چونک کر رکی۔ اس فلم کا نام ہوتا لامتناہی محبت، ایسی محبت جس کا کوئی اختتام نہ ہو۔ انہوں نے اپنے الفاظ دہرائے تو ایزل کے لبوں سے ہنسی کی چھنکار پھوٹ پڑی۔ کبھی نہ ختم ہونے والی محبت۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی واپس اپنے لبوں اور انگلیوں کو حرکات میں لے آئی، جبکہ آغا فارس آنکھیں موندے سکون کی وادیوں میں اترتے چلے گئے۔ ایزل جانتی تھی اب وہ 11 بجے سے پہلے اسے رکنے نہیں دیں گے، اور جیسے ہی 11 بجیں گے تو بول اٹھیں گے کہ اب تو کلاس کا ٹائم نکل گیا، اب کیا فائدہ انرجی انکریز ہونے کا، اب کل سے پڑھیں گے۔ وہ خوب سمجھتی تھی اپنے شوہر کو۔ پورے کمرے میں زیرو بلب کی پیلی مگر مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ایک خوابناک سا ماحول بنا ہوا تھا۔ سوزینا بھی اپنا نائٹ ڈریس پہن کر ریلیکس ہو کر ڈریسنگ روم سے نکلی ہی تھی کہ اس نیم اندھیرے میں کسی نے آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی، مگر پھر اپنے اطراف پھیلتے خوشبو کو پہچانتی وہ اس لمس کو بھانپتی سکون سے آنکھیں موند گئی۔ وہ لوٹ آیا تھا 2 دن کی دوری کے بعد، اب وہ اس کے قریب تھا، بے حد قریب۔ 2 دن سے بے چین سوزین کے دل کو قرار آیا، جبکہ ارحم کی روح کے اندر تک بھی سوزین کی قربت سے سچاریت سے اتر گئی تھی، مگر ایک خوف تھا جو اس کے اندر ابھی تک موجود تھا۔ تم اسے چھوڑ دو ارحم۔ آکانشا کے یہ الفاظ یاد آنے تھے کہ ارحم نے پوری شدت سے سوزین کو خود میں بھینچ لیا۔ ارحم کی گرفت میں ایسی شدت تھی کہ سوزین چونکی۔ آج اسے کیا ہوا تھا؟ آج سے قبل تو کبھی باہر سے آ کر اس نے سوزین کو اتنی زور سے گلے نہیں لگایا تھا۔ آج اس کا انداز مختلف تھا، حالانکہ صرف 2 دن کے لیے اس سے دور ہوا تھا، مگر اسے یوں باہوں میں بھرے محسوس کر رہا تھا جیسے صدیوں کی دوری مٹا رہا ہو۔ ارحم، جب اس کی گرفت سوزین کی جان کو آنے لگی تو اس نے ارحم کو پکارا۔ اس کی پکار پہ وہ چونکا جیسے ہوش میں آیا ہو، اس کے کندھے سے اپنا سر اٹھایا مگر اس سے الگ نہ ہوا۔ نور، اس نے بھی سوزین کو پکارا۔ سوزین کی پکار میں حیرت تھی تو ارحم کی پکار میں تڑپ۔ ارحم، تم ٹھیک تو؟ وہ جو الجھی ہوئی ارحم کا حال جاننے کو تھی کہ ارحم نے اس کے سوال کو ادھورا کرتے ہوئے اس کے لبوں کو کفل لگا ڈالا۔ سوزین کے باقی کے الفاظ ارحم کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ پورے استحقاق سے سوزین کے لبوں پہ جھک چکا تھا اور کچھ وقت کے لیے ہر چیز اور ہر سوچ سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ پوری شدت سے اس کو اپنی چاہت کے احساس دلا رہا تھا، جبکہ سوزین کی آنکھیں ان قربت بھرے لمحات میں نم ہونے لگیں۔ اسے اپنی کل والی حرکت یاد آئی۔ وہ کیسی شک کی بنا پر ارحم کے پیچھے اسپین جا رہی تھی، مگر بروقت عقل آنے پہ رک گئی۔ اگر وہ چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ ارحم کی اس محبت کو شاید کھو دیتی۔ وہ کیسے تڑپ کر اس سے مل رہا تھا، یہ دیکھ کر سوزین گلٹ میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ ارحم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارحم نے اس کے لبوں کو آزاد کیا تو وہ جلدی سے بولی اور اس سے پیچھے کرنا چاہا، مگر ارحم اسے وہیں ڈریسنگ کے دروازے کے ساتھ ملحق کر چکا تھا۔ آج کچھ بھی مت پوچھو نور، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ وہ بے بس سا بولتا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں پپس کرتا دیوانہ وار چومنے لگا، اور پھر اس کے ہاتھوں کو دروازے کے ساتھ پن کرتا ایک بار پھر اس کے سرخ پڑتے لبوں پہ جھک گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کے قید میں ہونے کے سبب اسے خود سے پیچھے بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ تو اس کے اس سخت عمل پہ سوزین کو تکلیف ہو رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس کے سرخ پڑتے لبوں سے خون نکل آتا، کیونکہ ارحم کی ان پہ گرفت قدرے سخت تھی، مگر پھر ایک دم سے ارحم اس سے پیچھے ہٹا تو سوزین ایک طویل سانس خارج کی، کیونکہ وہ اس کی سانسیں روکنے کے در پہ تھا۔ سوزین کو لگا اس کی جان خلاصی ہو گئی، مگر اس کا پیچھے ہٹنا محض اس لمحے بھر کا تھا۔
وہ دوبارہ سے قریب ہوا اور جھک کر سوزین کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ سوزین اس کی خاموشی پہ مبنی اس شدت بھرے پیار پہ حیران تھی، مگر پوچھنے کا فائدہ نہ تھا کیونکہ وہ جواب نہیں دینے والا تھا۔ اس نے سوزین کو باہوں میں اٹھایا اور اس نے نیم تاریکی میں بیڈ لٹایا اور پھر ایک ایک کر کے اپنی شرٹ کے تمام بٹن کھول دیے۔ وہ کیا ارادہ لیے ہوئے ہے سوزین سمجھ گئی اور خود کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ ارحم شرٹ کھول کر اتارے بنا ہی اس پہ جھک گیا، اس کی گردن پہ والہانہ انداز میں اپنی محبت کے مہرے ثبت کرنے لگا۔ سوزین نے بے ساختہ اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کے اس عمل پہ سوزین نے اپنی آنکھیں میچ ڈالیں۔ وہ اپنے اعتراف سے بگانا اس کی قربت میں مگن تھا جب اپنی گردن پر جا بجا اس کے لبوں کی سرسراہٹ سے سوزین کے لبوں سے سسکی نکلی تو اس آواز پہ وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ نور! وہ فوراً سیدھا ہوا اور اسے پکارتا سائڈ لیمپ آن کر گیا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں لیمپ کی روشنی سے قدرے فاقہ ہوا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اسے لگا شاید وہ اپنی شدید عمل سے اسے کوئی تکلیف پہنچا گیا اور وہ اتنا بے خبر و دیوانہ کیسے ہو گیا۔ وہ خود بھی حیران تھا۔ میں ٹھیک ہوں ارحم، مگر مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سوزین نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں نور، شاید۔ وہ الجھا سا رکا۔ شاید میں نے تمہیں بہت مس کیا؟ وہ کھویا کھویا سا بولا۔ مس تو تم ہر بار ہی مجھے کرتے ہو، پھر اس بار ایسا کیا ہو گیا؟ وہ بغور ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار ہر بار سے زیادہ مس کیا۔ جی چاہ رہا تھا پلک جھپکتے ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ تمہاری بہت یاد ستائی نور۔ وہ بچوں کی مانند کہتا اس کی گود میں سر رکھ گیا تو سوزین کی آنکھ میں وہی ندامت کا پانی آ ٹھہرا۔ وہ وہاں اسے مس کرتا رہا، تڑپ رہا تھا اس کے پاس واپس پہنچنے کو، اور وہ اس پہ شک کرتی اسے وہاں تکلیف دینے جا رہی تھی۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا ارحم۔ سوزین آنسو پونچھ کر مسکراتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتی بولی تو ارحم نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر روک لیا۔ تو آ جاتی میرے پاس؟ وہ آنکھیں بند کیے پیار سے بولا۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی اس کی بات پہ۔ ہاں نور، مجھے ایک بار کال کر کے بتاتی تو صحیح کہ تم مجھے کتنا مس کر رہی ہو، پھر میں تمہیں وہاں بلا لیتا یا خود تمہارے پاس دوڑا چلا آتا۔ اب کی وہ تفصیلاً بولا۔ کیا مجھے تمہیں بتانا چاہیے کہ میں تو تمہارے پاس واقعی آ رہی تھی، وہ بھی بنا تمہیں اطلاع دیے؟ میں تمہیں تب مس نہیں کر رہی تھی بلکہ تم پہ شک کر رہی تھی، مگر تمہیں بتایا تو تم مجھ سے بہت خفا ہو جاؤ گے۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی تمہیں۔ وہ اسے بتانے کا ارادہ ترک کر کے کہ یوں کر کے وہ ارحم کی ناراضگی مول لیتی اور مزید تکلیف میں آ جاتی۔ تب نہ صحیح، مگر تم اب آ گئی ہو نا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ویسے ارحم، مجھے تم سے ایک بات بھی پوچھنی تھی۔ جس وجہ سے وہ کل جاتے جاتے رک گئی تھی، اس وجہ کا ذکر بھی تو ارحم سے کرنا تھا بلکہ پوچھنا تھا۔ ہاں کرو بات، میں تمہاری باتوں کو ہی تو مس کر رہا تھا۔ وہ نظریں اوپر اٹھا کر خود پہ جھکے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتا بولا۔ ارحم، تم جس کام کے لیے اسپین گئے تھے وہ کام ہو گیا کیا؟ اس نے ارحم کی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جان، وہ کام تو ہوتے ہوتے رہ گیا، مگر ایک دو کام اور بھی تھے، میں نے سوچا اب آیا ہوں تو وہی نپٹا لوں۔ وہ سچ ہی بولا تھا اور سوزین بھی جانتی تھی۔ تو یعنی تم وہ گھر بیچ نہیں پائے؟ سوزین نے اس کی شرٹ کا آخری بٹن بھی بند کر ڈالا تو اسی لمحے ارحم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور سوزین کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کون سا گھر؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ میرا مطلب ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں گھر سیل کرنے گیا ہوں؟ وہ اپنا سوال درست کرتا بولا۔ یہ تو تم بتاؤ گے کہ کون سا گھر ہے جسے تم سیل کرنے گئے تھے، جبکہ رہا جاننے کا سوال تو حیدر آیا تھا، وہی لڑکا جس کے ہینڈ اوور تم نے گھر کے کاغذات کیے تھے۔ سوزین نے جو سچ تھا وہ بتایا، جبکہ ارحم نے اس کی بات سن کر سکون کی سانس خارج کی کہ اچھا، تو یعنی یہ بات اسے حیدر سے معلوم ہوئی ہے، ورنہ تو اسے لگا شاید وہ ارحم کے وہاں جانے کے متعلق اور بھی کچھ جان گئی ہے۔ وہ گھر؟ ارحم لب کاٹتا سوچنے کو رکا کہ کیا جواب دے، مگر چھپانے کا بھی کوئی جواز نہ تھا۔ وہ میرا گھر ہے نور۔ یہ بات بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی، کوئی سکون، کوئی ناز کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ تھا تو صرف گھر، تمہارا گھر۔ سوزین بری طرح ٹھٹکی۔ تمہارا وہاں گھر بھی ہے اور تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں، اور تم اسے سیل کیوں کرنا چاہ رہے ہو ارحم؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ الجھی بھی تھی۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا، وہ ہولے سے بولا، جبکہ اس جواب کی سوزین کو توقع نہیں تھی۔ اور کیوں ضروری نہیں سمجھا تم نے؟ سوزین اس بات کو جلد ختم کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس گھر سے میری کوئی اچھی یادیں وابستہ نہیں ہیں۔ جس جگہ کی سوچ تک تکلیف دینے لگ جائے بہتر ہے یا اسے خود سے دور کر دیا جائے یا خود کو اس سے دور کر دیا جائے۔ وہ گھر آج بھی میری ملکیت ہے اور اس کا مجھ سے جڑے رہنا مجھے بے حد تکلیف دے رہا تھا، بس اس لیے اسے بیچنے کا ارادہ کر لیا۔ مگر وہ یکدم رکا کیونکہ اس کے منہ سے آکانشا کی فریاد نکلنے کو تھی، مگر حیدر ڈفر نے کام خراب کر دیا۔ اب تو ارحم نے شکر کیا تھا کہ حیدر کی غلطی کے سبب وہ غلطی کرنے سے بچ گیا، ورنہ آکانشا اس سے شدید قسم کا خفا ہو جاتی اور اسے منانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ کبھی کبھی آرام سے مان جاتی تھی اور کبھی کبھی ذرا سی بات پہ کتنے دنوں تک منہ موڑے بیٹھی رہتی تھی۔ ارحم،
تم کیا کچھ چھپاؤ گے آخر مجھ سے؟ تم نے آج تک مجھے یہی نہیں بتایا کہ وہاں تمہارا کوئی گھر بھی ہے۔ تم وہاں جاتے ہو اور ہر دفعہ مون کے پاس رکتے ہو۔ تم اپنے گھر کیوں نہیں رکتے؟ ایسی بھی کون سی تکلیف دہ یادیں ہیں تمہاری جو تم اس گھر میں جانا تو دور اس کا سوچنا بھی نہیں چاہتے؟ سوزین کو اچھی طرح یاد تھا جب ارحم سے دوستی کے بعد وہ پہلی بار اس کے گھر پہ گئی تو وہ گھر دراصل ایک فلیٹ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ یہیں رہتا ہے، اصل گھر اس کا پاکستان میں ہے۔ میں واقعی سوچنا نہیں چاہتا نور، اس لیے پلیز تم مجھ سے مت پوچھو۔ تم نے مجھ سے گھر کا پوچھا اور اسے سیل کرنے کا سبب پوچھا تو میں نے بتا دیا، اب مزید کوئی بات نہیں۔ ارحم تھکان بھرے لہجے میں بولا، تم نے مجھے پوری طرح سے سبب بتایا ہی کب ہے؟ بتاؤ نا ارحم، کس تکلیف میں مبتلا ہو تم؟ کیوں اپنے درد مجھ سے نہیں بانٹتے؟ کہ میں تمہاری کچھ نہیں لگتی جو ساری باتیں اپنے ہی اندر چھپائے اکیلے ہی اکیلے سہتے رہتے ہو؟ اب کہ سوزین نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے قدرے پیار سے پوچھا تو ارحم شش و پیش میں مبتلا ہوا۔ تم میری کچھ نہیں بلکہ سب کچھ لگتی ہو نور، اسی لیے تو میں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میرے غم مجھ تک ہی رہنے دو، تم پہلے ہی اپسٹ رہتی ہو، مزید ہو جاؤ گی۔ ارحم نے اس سے اپنے ہاتھوں کو آزاد کروا کے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کے دباتے ہوئے اسے ٹالنے والے انداز میں کہا، تم اور میں الگ نہیں ارحم، مجھ پہ آئی ہر تکلیف ہر پریشانی کو میرے ساتھ ساتھ تم نے بھی کاٹا ہے۔ میرے ہر غم میں تم میرے ساتھ کھڑے رہے ہو، انفیکٹ میری وجہ سے تم نے بھی کئی تکلیفیں سہی ہیں، تو کیا میرا اتنا حق نہیں بنتا کہ میں اب تمہاری تکلیف کو بانٹ کر کم کر سکوں؟ مجھے بھی تمہارے مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پلیز بتاؤ نا کیوں بیچنا چاہتے ہو اس گھر کو؟ ایسی کون سی بری یادیں جڑی ہیں اس گھر سے؟ سوزین اسے ایموشنل کرنے لگی تو ارحم سوچ میں گھرا، وہ اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ نور، وہ کھسک کر تھوڑا آگے ہوا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ارحم نے سنجیدگی سے پوچھا، جسے اس وقت اس سوال کے پوچھنے کی تک سمجھنے نہیں آئی تھی، مگر وہ جواب دینے کی خاطر بولی، کتنے کا تو پتہ نہیں، مگر میں اس دنیا میں سب سے زیادہ جسے پیار کرتی ہوں وہ صرف تم ہو ارحم۔ تمہارے لیے میرے پیار کا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں۔ اس نے حرف حرف سچ کہا۔ تو کیا پھر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے ارحم کو سبب بتاتے ہوئے پھر سے اس تکلیف سے گزرنا پڑے جس تکلیف سے وہ برسوں پہلے گزرا تھا؟ کیا چاہتی ہو کہ میں کسی چھوٹے بچے کی طرح تمہارے سامنے رو پڑوں؟ ارحم کے ان سوالوں پہ وہ تو تڑپ ہی اٹھی۔ ارحم وہ تڑپ کر کچھ بولنے کو تھی جب ارحم نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ کے اسے چپ کروا دیا۔ اگر تم ایسا چاہتی ہو کہ میں ٹوٹ کر تمہارے سامنے بکھر جاؤں تو ٹھیک ہے، آج میں تمہیں سبب بتا ہی دیتا ہوں۔ وہ بے حد اذیت سے گویا ہوا جبکہ سوزین نے اپنے لبوں سے فوراً سے قبل اس کی انگلی ہٹائی۔ اس سے قبل کہ ارحم کچھ بولتا وہ جلدی سے بول اٹھی، نہیں ارحم، میں تمہیں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تم میرے سامنے آنسو بہاؤ، یہ نہ مجھ سے دیکھا جائے گا نہ ہی مجھے گوارا ہے۔ میں نہیں جانتی ایسا کون سا غم ہے جو تمہارے سینے میں دفن ہے، لیکن میں تمہیں محض اپنے جاننے کے تجسس کے پیچھے مزید تکلیف سے دوچار نہیں کر سکتی۔ میں تمہاری تکلیف ختم کرنا چاہتی ہوں، مگر ختم ہونے کی بجائے اگر یہ مزید بڑھ جائے گی تو میں نہ جاننے میں ہی راضی ہوں۔ تو مجھے کچھ مت بتاؤ، بس تو میرے پہلے والے ارحم بن جاؤ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ دردناک چہرے والے ارحم کو دیکھتی بولی تو ارحم دھیما سا مسکرا دیا، تھینک یو جان، تھینک یو اس وقت مجھے سمجھنے کے لیے۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سکون کے لیے اس وقت بس تمہارے لمس کی ضرورت ہے، پلیز میرا سر دبا دو۔ وہ واپس سے اپنا سر سوزین کی گود میں رکھے لیٹ گیا تو اس فرمائش پہ سوزین فکر مند ہوتی اس کا سر دبانے لگی۔ تو میں پین کلر دوں ارحم؟ کہیں اسے زیادہ درد تو نہیں؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے پوچھا، میرے سر میں درد نہیں ہے نور، بس مجھے تمہاری انگلیوں کا وجود میرے ماتھے پہ چاہیے، پلیز میرے بال بھی سہلا دو، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ ایک اور فرمائش کرتا بولا تو سوزین بنا کچھ کہے دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ ارحم کے بال بہت سلکی بہت ملائم تھے، ان سے کھیلنے کا اسے بھی بہت مزہ آتا تھا، مگر اس وقت تو وہ بس یہ سوچنے میں گم تھی کہ ارحم کی ذات کے اندر کون کون سے راز دفن ہیں جو ارحم کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ کاش وہ ارحم کے بتائے بغیر ہی جان جائے، کیونکہ ارحم کو بتاتے ہوئے تکلیف سے گزرنا پڑنا تھا۔ جان میرے ماتھے پہ ایک اور عنایت بھی کر دو۔ آنکھیں مودے سکون کی وادیوں میں گم ہوتے ہوئے ارحم نے ایک اور خواہش کی تو سوزین چونکی اور اداسی بھرا مسکراتی جھک کر ارحم کے ماتھے پہ بوسہ دے گئی۔ جاری ہے۔